रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका हुस्नि इबादतिक अल्लाहुम्मा इन्नी गमरातिल मौति फी सकरातिल मौत आमीन या रब्बल आलमीन रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा आमीन या रब्बल आलमीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आयत मैंने आपके आगे तिलावत की, ये था रोज़े का मकसद। और जो बहन ने बताया कि तकवा एक आंसर था कि रमदान की तैयारी या रमदान का मकसद तकवा। जिन्होंने बताया कि करीब करना, दिल को साफ करना, वो भी करीब उसी की डेफिनेशन तो हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो हमें वर्ड्स याद होना चाहिए दैट वाज तकवा। कि रोजे मुझ पर फर्ज क्यों किए गए थे, मैं रोजे क्यों रखूं, क्या भूख प्यास के लिए हमने रखे थे? इतनी मेहनत जिसने जहां जहां की, माशाल्लाह आपको पता है इधर खवातीन कितनी मेहनती हैं, साथ साथ उनको बहुत कुछ करना है, लेकिन वो देवर फास्टिंग। तो किस लिए, उनका मकसद क्या था? लअल्लकुम तत्तकून, ये मकसद था, एक वर्ड था। तो तत्तकून से मतलब तत्तकून वो क्या होता है, तकवा क्या होता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने तो बता दिया कि मैंने तुम पे भूखा प्यासा नहीं रखना, मैंने तुम पर ये फर्ज कर दिए गए। इट इज नॉट योर चॉइस कि रखूं कि ना रखूं, ये तो आपकी चॉइस नहीं है। आगे जो अल्लाह ताला ने आगे बताया, दो चीजें चॉइस दी थी, मेरा मकसद इस वक्त वो बताना नहीं है, सिर्फ रिवीजन के तौर पर बता देती हूँ कि दो ही चॉइसेस थी, अगर सफर कर रहे हो या बीमार हो तो उसके लिए तुम्हें जो रुख्सत दे दी गई है उसके लिए भी तुम्हें बाद में रखने हैं, ठीक है। तो वो आगे मसला है कि अगर परमानेंट नहीं रख सकते तो फिर वो एक और चीज है, लेकिन अगर टेम्परेरीली बीमार हो तो फिर तुम्हें बाद में रखने हैं उनको लाजमी। तो इसलिए सिर्फ उसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं थी, इतनी जरूरी बात थी ये, इसलिए तो इतनी तैयारी करके और इतनी दुआओं के साथ और पूरा महीना अल्लाह ने दिया कि ये नहीं कि चलो एक दिन दे दिया, 2 दिन दे दिए, नहीं, पूरे 30 डेज एक प्रैक्टिस कराई गई। देयर वाज समथिंग बिहाइंड। वो क्या चीज थी? लअल्लकुम तत्तकून, कि मेरे अंदर तकवा आ जाए। तकवा क्या होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, तकवा हा होना, तकवा हा होना, तकवा हा होना। उनसे सहाबी ने पूछा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि अल्लाह के नबी तकवा किधर है, तकवा क्या है? तो अल्लाह के नबी ने क्या ना सिर्फ जबान से फरमाया बल्कि हाथ से इशारा करके फरमाया, तकवा हा होना। तो अब सारे अपने दिल को जरा देखें, चेक करें कि मेरे अंदर हा होना हुआ। होना क्या होता है? ये एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकती तकवा हा होना, मैं यहां से नहीं कह सकती। इट इज नॉट अ प्लेस फॉर तकवा, तकवा इज अ प्लेस फॉर माई हार्ट। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें मैंने रमदान इसलिए दिया है कि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। तो इसका मतलब है कि तकवा जो है वो बाई बर्थ मिल जाता है। अगर बाई बर्थ मिल जाता है तो रमदान का क्या फायदा? जैसे मुझे आंखें बाई बर्थ मिली हुई हैं, है ना, अल्लाह ताला ने कुछ चीजें आपको दी है ना, हम सबको दी है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लेनी नहीं पड़ती, दी हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें अल्लाह ताला ने खास तौर पे जिनमें मेरी और आपकी बंदगी को बढ़ाना है, उसके लिए अल्लाह ताला ने जो 60 70 50 70 साल जितने भी हैं उसके अंदर हर साल एक 30 डेज का साइकिल रखा है, ठीक है। उसको हम रमदान कहते हैं। उसकी हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी करके, कोशिशें करके, जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं वो हर तरफ से कवर्ड होते हैं कि उनको बताया जाता है कि ये चीज ना कम रह जाए। देखो ये दुआ वाला पोर्शन कम ना कर देना, देखो इस हदीस के मुताबिक अमल करना, मर्जी से ना कर लेना, ये ना हो कि तुम्हारा अमल जाया हो जाए। दैट वाज ऑल द प्रिपरेशन ऑफ रमदान। तो उसके लिए हमारी उस्तादें बहुत कोशिश करते हैं। हम लोग तो एक छोटी मोटी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो भी इज़्ज़त देते हैं उसकी हम कोशिश करते हैं कि हम एक मैनुअल लेवल पे जाके, ताकि लोगों के कुछ क्वेश्चन या कोई बात भी कर सकें, और आपस में मिल के जो इंसान तैयारी करता है वो बात उसको याद रहती है कि हाँ मेरा मकसद ये है। मैंने खाली एक मैंने रस्मी रमदान नहीं रखना था, एक रस्मी, एक कितने अरसे से रमदान आ रहे हैं, जो कुरान के स्टूडेंट्स हैं या कुरान से जुड़े हुए हैं वो अच्छे से जानते हैं कि रस्मी रमदान में और शऊरी रमदान में क्या फर्क है।
تو آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب شوال کے جس ہفتے میں اکٹھا کیا ہے وہ رمضان گزرا ہے، لعلکم تتقون، وہ جو ہمارا مقصد تھا، الحمدللہ سب نے اس میں پارٹیسپیشن کیا. جتنے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اس مہینے میں کوئی پارٹیسپیٹ کر ہی نہیں سکی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ایسا نہیں، ہر کوئی اپنے لیول پر جو ہے کوشش ضرور کرتا ہے. تو آپ اس لیے دیکھیں کیونکہ شیاطین جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کیوں کہ یہ اتنا بڑا مقصد ہے، میں نے اپنے بندے کو اتنی ہائی لیول پہ لے کے جانا ہے. تو اگر شیطان ہی اس کو تنگ کرتا رہا تو جیسے عام دنوں میں وہ کر رہا ہوتا ہے تو پھر تو یہ اپنے تقوی کے اس لیول کو نہیں پا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بہت بڑا معیار رکھنے کے لیے یہ بہت بڑی رحمت دی ہوئی ہے اور بہت بابرکت الحمدللہ ہم پہ سے گزرا ہے. اور آئی ہوپ سو کہ جو لوگ قرآن کے اور اپنی ویسے بھی عبادات میں لوگ جو مجھے نہیں معلوم کرتے، ظاہر ہے بہت زیادہ کرتے ہیں لوگ، تقوی میں بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن پتہ بھی چلنا چاہیے تقوی ہے کہاں. تقوی ہاں ہونا یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. تو اگر میرے دل میں ہے تو اچھا دل کو دیکھ لیتے ہیں پھر آج کہ دل میرا کتنا بدلا. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو تقوی کا ایک مقصد لے کر گئے تھے، اب آپ نے اپنے دل کی تلاشی خود لینی ہے کہ میں اس کا مقصد تو رمضان کا اور پوری ٹریننگ کا ایک ریفریشر کورس کا تو تھا تقوی. اب میرا دل بھی میرے پاس ہے، رمضان بھی میرا گزرا ہے، عبادات بھی میں نے بہت کی ہے، جیسے کی ہر ایک کو پتا ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ قبول کر لے، لیکن یہ کہ کوشش تو سب نے کی ہے نا، لیس الانسان الا ما سعی، لیکن انسان کو نوازا جاتا مگر جو اس نے کوشش کی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے اور آپ سب کے قیام کو اور سیام کو، صدقات کو، ذکر اذکار کو، دعاؤں کو، کوششوں کو قبول فرما لیں. ٹوٹی پھوٹی کوششیں جتنی کی گئی سب قبول فرما لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے استادوں کے درجات کو بلند فرمائے، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ہوپ کہ اب آپ اپنے دل کے اوپر آ جائیں گے، کیونکہ میں نے بتا دیا تقوی ہاں ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دولت سب کو دی ہوئی ہے. پتا نا آپ کو کہ میرے پاس دل ہے، آپ سب کے پاس بھی دل ہے. اب آپ نے اس میں سے ڈھونڈنا ہے آنیسٹلی کہ میں نے اس میں کتنا کا تقوی ڈال سکی ہوں کہ نہیں، یا اس کے اندر کتنا تقوی ڈیولپ ہوا ہے یا نہیں. اور اگر نہیں ہوا تو بہت فکر کی بات ہے کہ میرا رمضان تو ضائع ہو گیا. اب اللہ کرے اگلے سال مجھے ملے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو دل کے بارے میں ہم وہ بھی قرآن سے ہی دیکھیں گے کہ یہ جو دل ہے اس کے اندر تقوی ہے. تو اس کے تین جو ہیں اس کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے راز ہیں. دل ایک میرے کہنے پہ دل ہے جی یہ نہیں ہے، اب آپ نے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل جاننی ہے. تو ایک ایسی یعنی کہ تین راز کون سے؟ قلب، جو آپ کو جیسے کہا جاتا ہے نا تقوی یہاں ہے، تو آپ نے تو یہی سمجھ لیا قلب ہے نا، میں دل کی بات کر رہی ہوں. اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آپ دعاؤں میں بھی جانتے ہیں کہ میرا دل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل قلب کا مطلب ہے الٹتے پلٹتے رہنا. تو یہ کبھی ادھر الٹ جاتا ہے کبھی ادھر پلٹ جاتا ہے. تو اسی لیے یہ دل کا جو ہے تین راز اس میں جو آتے ہیں، ایک آپ کا صدر ہے، ایک آپ کا قلب ہے، اور ایک آپ کا فواد ہے. یہ تینوں چیزیں مل کر جا کر آپ کا کوئی بھی پروسیس ہوتا ہے تب کمپلیٹ ہوتا ہے. ہم نے صرف اس کو ایک دل کا نام دیا ہوا ہے. تو جو لوگوں نے ماشاءاللہ اپنا تقوی اکٹھا اس آیت کے مطابق، قرآن کے مطابق تقوی اکٹھا کیا ہوگا، ان کو اس چیز کی سمجھ آئے گی تھوڑی سی زیادہ. تو اس لیے آپ نے تھوڑا سا فکر کرنا ہے کہ مجھے کیا بتایا جا رہا ہے. یاد رکھیں انسانی جسم میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے سب سے بڑا راز اس کا دل ہے. جتنی باتیں وہ دل میں چھپاتا ہے کہیں اور نہیں چھپاتا. ایسے ہی ہے نا، کتنا بڑا راز ہے اس کا دل کا اس کا. تو انسان کی کامیابی، ہدایت، گمراہی، ایمان، یہ اور ایمان ہے اس کے اندر، یا اس کی کامیابی کا جو بھی راز ہے، یا ہدایت ہے، یا اس کے نفاق ہے اللہ نہ کرے، تو یہ سب اس کے دل سے جڑے ہوئے ہیں. نہ اس کے ہاتھ سے کچھ جڑا ہوا ہے، نہ اس کے کسی اور آرگن سے جڑا ہوا ہے. یہ تمام جو میں نے اس کی انسان کی بقا کے لیے ضروری ہیں، اس کی ہدایت، اس کی گمراہی، اس کا نفاق، اس کی کامیابی، یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں انسان کی. they all are related towards her heart. تو اس ہارٹ کو پھر پڑھنا کتنا ضروری ہے کہ میرا ہارٹ کیسا ہے، بڑا کہ نہیں بڑا. اس کی طاقت جو ہے رمضان اس لیے عطا کیا گیا تھا. تو قرآن مجید جب انسان کے اندر کے نظام کی بات کرتا ہے تو صرف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا آپ کے اندر کے لیے، بلکہ تین لفظ استعمال کرتا ہے قرآن. جو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان لفظ کو پڑھتے رہتے ہیں، وہ اچھے سے جانتے ہیں. کچھ مثالیں میں یہاں پہ دوں گی کہ ان کو یاد آ جائے گا کہ ہاں ہم نے یہ وہاں پڑھا ہوا ہے. اور الحمدللہ جو نئے لوگ ماشاءاللہ آئیں گے وہ بھی اس دل کے سارے حصوں سے واقف ہو جائیں گے.
تو جو قرآن ہے وہ 3 لفظوں کی بات کرتا ہے، قلب، فواد اور صدر جیسے الفاظ، تو صرف اور وہ جو سارے کلیکٹیولی دل کا معنی دیتے ہیں، مگر قرآن کے اسلوب میں یہ خاص اہمیت حاصل ہے۔ تو قرآن کا ایک انداز ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ انسان کا باطن ایک سطح پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر انسان کا جو باطن ہے نا، یہ تینوں چیزیں باطن ہے آپ کا، دل آپ کو نظر نہیں آتا، کسی کو بھی نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، آپ کے دل کے اندر جس کو آپ جیسے میرا سینہ ہے، دل ہے، فواد ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آتا، تو اس کو کلیکٹیولی ہم کیا کہیں گے؟ یہ باطن ہے، چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو قرآن ان تینوں کے اوپر بات کرتا ہے کہ جب انسان پر غور کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو اس کو پتا چلتا ہے کہ کہ میرے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں۔ تو دیٹ صدر از واٹ، اب میں نے بتایا 3 چیزیں، تو صدر از واٹ، یہ تو انسان کا اس کا دروازہ ہے، جہاں سے یہ جس کو آپ یوں کہتے ہیں چیسٹ، یہ صدر ہے، یہ کہ اس کا مین گیٹ ہے، تو جہاں سے آپ کی ہدایت اس کے اندر جاتی ہے، یعنی یہ باطن کا دروازہ ہے، یہ اٹ از اے جسٹ گیٹ۔ تو اس کے لیے گیٹ کے لیے ربی اشرح لی صدری، یعنی کہ جب تک ہم یہ دعا نہیں کرتے، جب تک پیغمبروں کو بھی یہ دعا نہیں سکھائی گئی کہ میرا گیٹ کھول دے، تو میرے اندر کوئی تعلیم جائے، میں بول رہی ہوں، کس کو سمجھ آ رہی، کس کو نہیں آ رہی، کس کے اوپر سے گزر رہی، اس کا گیٹ کھولے گا تو اندر جائے گی۔ یہ تو آپ آسانی سے سمجھتے ہیں نا کہ گیٹ کھلے گا تو کوئی آئے گا، یہ تو ہمیں آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ Why we don't understand کہ unless I open the gate of my chest, how the ہدایت can come into my heart، کیسے ریچ کر سکتی ہے اندر تک جب تک صدر کھولتا ہی نہیں ہم۔ تو صدر کو کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعائیں سکھائیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو دعائیں سکھائیں، جو ابھی میں نے دیکھے پڑھی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ صدر کھولوانا کون چاہتا ہے؟ وہی چاہتا ہے نا جو چاہتا ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے میرے اندر آ جائے، اور یہ بھی وہ چاہتا ہے یہ میرا کام بڑا مشکل لگتا ہے، قرآن پڑھنا اس لیے تو مشکل لگتا ہے، پورا دروازہ بند کر کے رکھا ہوا ہے تو قرآن بڑا مشکل ہے جی، ٹائم ہی نہیں مل رہا جی، یاد ہی نہیں ہوتا جی، سمجھ ہی نہیں آتی جی، حفظ ہی نہیں ہوتا جی۔ بھئی اوپن یور صدر، اوپن کریں نا، دعا یاد کریں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور پھر میرا کام آسان کر دے اللہ۔ یعنی کہ اب میں قرآن میں داخل تو ہو رہا ہوں، رجسٹریشن تو میں کرا لیتا ہوں، لیکن میں جمتا ہی نہیں، مجھے پڑھنا آتا ہی نہیں، یا مجھے پڑھانا بھی نہیں آتا، مجھے بولنا ہی نہیں آتا، ویسے میں جتنی مرضی بات کروں، جب کوئی قرآن کی بات کہتا ہے کرو تو مجھے بولنا ہی نہیں آتا، ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا بات کریں۔ تو کیا ہے؟ ویسر لی امری، اے اللہ میرا جو ہے کام آسان کر دے۔ جو پڑھانے والے ہیں جو دعا کرتے ہیں، تمام پڑھانے والے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بلایا، تو نے مجھے چنا، تو میں یہ کرنے کے لیے آیا، تو نے تیری مہربانی اور توفیق اور برکت سے تو میرا کام آسان کر دے، تاکہ میری بات وہ یفقہوا قولی، یعنی کہ میرا آسان کر دے، میری زبان کی گرا کھول دے، اور جو ہے میری بات جو ہے یفقہوا قولی، جو میں یہ بات کروں لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ بات کیا کی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی قرآن پڑھے، میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں فار ایگزامپل، تو کوئی مجھے پڑھا رہا ہے، میرا ٹیچر ہے، یا میں کہیں سے ریکارڈنگ سن رہی ہوں، تو یفقہوا قولی، مجھے سمجھ آ جائے، میرے لیے آسانی ہو جائے، مجھے مشکل نہ لگے۔ وہ کیسے لوگ ہیں جو 5 سال 7 سال میں حفظ کر لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور آپ کسی کو کہو ایک سورت حفظ نہیں ہوتی، ایک دعا یاد نہیں ہوتی، کیونکہ نہ تو انہوں نے اپنے صدر کھولا، نہ انہوں نے صدر کھولنے کی کوئی دعائیں کی۔ تو آج ہمیں پتا چلا کہ جو تقویٰ ہم نے جو تھا ہمارے اندر آنا تھا، تو اس کے گیٹ ویز ہیں، we must need to open them۔ ہمیں ان مجالس میں جانا ہے، ہمیں ان استادوں کی نگرانی میں جانا ہے، that will be very helpful for opening that things، کہ جو ہم اپنے گھر میں کلوز کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہماری جو پہلی چیز آئے گی، صدر کا لفظ جو آتا ہے وہ اس چیز کے لیے آتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں لاکھوں درود و سلام، ہم سب کی جانیں قربان، ان کو جب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ تو اس کا مطلب ہے سینہ تو کھولنا تھا، تو سینہ تو کھولا گیا تو پورا قرآن سمایا، تو اس کا مطلب ہے سینہ کھولا جاتا ہے، اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ نے کھولا، اور یہ کون کھول سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ اس کا مطلب ہے اللہ سینہ کھول سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ تو ہم سب کو کیا دعا کرنی ہے؟ جب اللہ کے نبی کو یہ بتا دیا گیا یہ بات کر کے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھولا ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ میرے پاس اتنی مشکل ہے، یا مجھے کچھ ہوگا، یا میں جلدی جلدی دہراؤں، میں کہیں بھول نہ جاؤں، یا میں کچھ اور بات ہے، یہ اتنی بڑی آپ کے اوپر کولن ثقیلہ، یہ کولن ثقیلہ ہے، اس کا بوجھ ہے، جو حامل قرآن ہے ان پر بوجھ ہے اس کا۔
وہ درد ذہ سے گزر رہے ہوتے ہیں. درد ذہ سے کون گزرتا ہے؟ وہ ماں گزرتی ہے جس کے پیٹ میں بوجھ ہوتا ہے بچے کا، پھر اس کو درد ذہ سے گزارا جاتا ہے. وہ گزرتی ہے تو اس کے بعد جا کر آپ دیکھیں اس کو رزلٹ ملتا ہے. تو اسی طرح حامل قرآن جن کو اللہ قرآن دیتا ہے ان کے اوپر جو ہے قولن ثقیلا ایک بوجھ ڈالتا ہے کہ بھئی تمہاری بوجھ کیا ہوتا ہے؟ ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ایک قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں. یو مسٹ بی ریسپانسبل فار دیٹ. آپ ایک جگہ پہ GPL ہیں. یو شوڈ بی ریسپانسبل فار دیٹ. آپ ایک قرآن کے دائی ہیں. آپ ایک مسلمان ہیں. وہ تو ایک اگلی رینکس ہے نا جیسے ماشاءاللہ، لیکن کیا آپ مسلمان ہیں؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. سب سے پہلے تو آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک مسلمان ماں ہوں، میں ایک مسلمان بیوی ہوں، میں ایک مسلمان بہن ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہماری جو ہیں وہ ہمیں جو ہے تبھی سمجھ میں آ سکیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں سمجھ کب آئیں گی؟ جب ہم اپنے سینے کھولتے جائیں گے. اور اس کے لیے ہمیں کیا میں خود ہی کھول سکتی ہوں؟ نہیں. سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو بتایا کہ اللہ کھولیں گے قرآن، آپ کھولیں گے، اس کے ساتھ آپ دعائیں کریں گے. حضرت موسیٰ کو دعا دی گئی کہ اگر آپ نے جانا ہے دین کی بات کرنی ہے تو رب اشرح لی صدری آپ کو بولنا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ دل میں قرآن پڑھیں، گھر پہ پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا جو بھی، لیکن آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ مجھے اپنے دل کا دروازہ کھولنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا. یہ ایک آیت جو ہے نا، یہ بڑا گہرا راز بتا کے گئی ہے آپ کو. اگر آپ اس قرآن کی اس آیت کو سمجھ جائیں، یہ بڑا گہرا راز ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صدر وہ جگہ جو ہم نے کھولا. اب دیکھیں صدر کیا چیز ہے. صدر قرآن بتاتا ہے کہ یہ وہ جگہ، یہ دیٹ از ہول. یہ صرف ایک جگہ نہیں جس کو ہم نے سمجھا ہوا ہے. صدر از ہول. تو اس کے یہ وہ ساری جگہ جس کے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں. آپ نے دیکھے نا کہ وسوسے اس سارے اندر آئیں گے. یہ آپ کے دل کے اندر نہیں جا سکتے کیونکہ وسوسے کون پیدا کرتا ہے؟ یہ شیطان پیدا کرتا ہے. شیطان دل کے اندر نہیں جا سکتا. اٹ از نیو تھنگ فار یو. آئی نیڈ یور اٹینشن. اف یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، تو آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا وہ میرے دل میں شیطان ہے. وہ دل شیطان حملہ نہیں کر سکتا. اللہ، ہر مومن کا دل، ہر مسلمان کا دل اللہ کا مسکن ہے. جہاں پر اللہ موجود ہے وہاں پر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے شیطان جو ہے اس کی آپ نے دیکھنا ہے اس کی ریچ کہاں تک ہے. اس کی ریچ آپ کے صدر تک ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کے آپ نے جو اپنی چیسٹ کو پڑھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی شیطان کی جو ریچ ہے وہ صرف اور صرف آپ کی چیسٹ تک ہے، ناٹ انٹو دا ہارٹ. شیطان آپ کے دل کے اندر کبھی نہیں جا سکتا. تو ہم جو اتنے مجبور ہوتے ہیں، ہم سے تو یہ نہیں سنبھالا جا رہا. آپ اس دیکھیں، کیونکہ شیطان اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. اب چیسٹ کے اندر وہ وسوسے ڈال رہا ہے. اس کے اندر اس کے یعنی نیتیں بھی اس کے ادھر ہی ہوتی ہیں. ہم نے کہا میں نے دل میں نیت کی، وہ ایک ہم بات کر دیتے ہیں لیکن وہ ایک لرنڈ بات نہیں ہے، وہ ایک ایگزیکٹ بات نہیں ہے. جو آپ کی نیتیں بنتی ہیں، جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں، سارے ان کا مرکز صدر ہے، یور چیسٹ. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اور جو آپ ارادہ کرتے ہیں، جو ارادے تشکیل پاتے ہیں، جن کو نیتیں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی سارا چیسٹ ہوتا ہے، وہ بھی ہارٹ نہیں ہوتا. کیونکہ یہ بات کہاں سے پتہ چل رہی ہے؟ یہ قرآن سے پتہ چل رہی ہے نا. کَالَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ، وہ لوگوں کے صدور میں ڈالتا ہے. الذی، یہ وہ شیطان ہے، یُوَسْوِسُ، جو وسوسے ڈال رہا ہے. کہاں؟ میرے قلب میں آ کے ڈال رہا ہے؟ نو، فی صدور الناس، یہ میرے صدر میں ڈال رہا ہے. تو مجھے اپنی سیفٹی قدر کرنی ہے اپنے صدر. ہم اسی کو چھپانا نہیں چاہتے. ویسے تو اس کو بھی پردے کا اس لیے کہتے ہیں نا کہ اس کو چھپائیں، یہ زینت ہے، ایک بظاہر ہے کہ یہ الگ بات ہے. یہ میں تو اندر کی اس وقت بات کر رہی ہوں. تو ہم سے تو نہ بیرونی بات ہوتی ہے، مطلب ایک ظاہری، نہ اندر سے بات نہیں. حالانکہ دونوں کی حفاظت بینگ اے مسلم میری ذمہ داری ہے کہ مجھے کسے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. تو پتہ چلا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر الذی یوسوس فی صدور الناس، اس نے میرا پورے کا پورا صدر پکڑ کے رکھا ہوا ہے. وہ اس کے اندر حملے کرتا ہے، خیالات ڈالتا ہے. کیا کرنے جاؤ گی؟ تم نے پڑھا ہوا ہے، پہلے ہی پیسے ٹائم ضائع کر لو گی، یہ تو تمہیں پہلے ہی آتا ہے، چلو تم یہ کلاس سن لو. وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ یہ لائیو جا کر جب قرآن سنے تو اس کے صدر کے اوپر جا کر وہ قرآن کی برکتیں نازل ہوں. ریکارڈنگ میں تو وہ چیز نظر نہیں آتی آپ کو. پھر بھی اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنا بڑا یہ علم ہے کہ یہ آن لائن بھی ساری دنیا پہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنی اس کی سپیڈ ہے، اس کی برکت ہے. اگر جتنی اس کو مضبوطی سے کوئی پکڑتا ہے یہ اس کے اندر اتر جاتا ہے. لیکن کیا ہے وہ بات
کہ جب سامنے بیٹھ کے سنا جائے، جب اس کی پوری ریز اس کے قرآن کو سامنے سے جو اس کو ملتا ہے، سبحان اللہ، یہ پورا اس کا چیسٹ جو اس نے کور کی ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی پہ سے دم کراتے ہیں حامل قرآن سے، وہ آپ کی چیسٹ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ کیونکہ وہ آپ کی چیسٹ کو کور کرنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی وسوسے، خیالات، پریشانی، بیماریاں آئی ہیں نکل جائیں. جو اصل سمجھتا ہے، جن کو نہیں سمجھ وہ ایک الگ بات ہے، وہ میں نے آپ سے کچھ کہہ سکتی. لیکن یاد رکھیں اپنے صدروں کی حفاظت کریں، کیونکہ اس سے زیادہ ہوتا ہے. اور یہ بات حیران کن ہے، آپ کے لیے شاید نہیں ہوگی کہ شیطان کو قلب کی تو رسائی نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھیں ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ آسمانوں میں موجود ہیں، فزیکلی آپ جیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صفاتی پوری دنیا میں موجود ہیں، صفاتی پوری دنیا میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ شیطان ہے، آسمانوں میں شیطان ہے، نہیں رہ سکتا. جو اللہ کا گھر وہاں شیطان نہیں آ سکتا. تو جو مومن ہے، جو آپ کا دل ہے، وہ تو اللہ کا مسکن ہے. وہ میری مرضی ہے، میں نے اس میں گھاس پھوس بھرا ہوا ہے، وہ ہم آگے دیکھ لیں گے، لیکن اللہ نے اس کو وہاں تک کی. اب دیکھیں نا، شیطان کو اللہ نے رمضان میں باندھا ہوا تھا. شیطان نے تو اللہ نے آپ کے صدر کے لیے بھی تو باندھا ہوا ہے، آپ کے دل کے لیے بھی تو باندھا ہوا ہے. پھر آپ کا دل کیوں مجبور ہو جاتا ہے غلط کام کرنے پہ، جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں؟ تو اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. قلب جو ہے، اب دوسری بات، یہ آپ کو صدر سمجھ آ گئی ہوگی، آئی ہوپ. دوسری چیز جو ہے آپ کی اس کے اندر، وہ آپ کا قلب ہے، وہ آپ کا دل ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر آپ کے فیصلے ہوتے ہیں. جو چیز آپ نے ادھر سے ڈالی، جو سوچی اپنے صدر کے اندر، جو وسوسے آئے، جو خیالات آئے، فیصلہ کہاں ہوگا؟ وہ دل کے اندر ہوگا. تو جو ہارٹ ہے وہ آپ کا فیصلہ کرتا ہے. وہ یہ بات آپ کو کہاں سے پتہ چلے گی؟ یہ بھی قرآن سے پتہ چلے گی. قرآن میں سب سے زیادہ اللہ نے لفظ قلب استعمال کیا، صدر نہیں استعمال کیا. اور ایک اور قرآن اور جو میں نے آپ کو تیسرا حصہ بتایا فواد، اس کو بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ استعمال کیا. اصل چیز قلب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا لفظ بہت دفعہ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے مگر وہ سمجھتے ہی نہیں. یعنی جس کے پاس دل ہو اور وہ سمجھے نا، یہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی. کوئی کہہ سکتا میرے پاس دل نہیں ہے؟ ہر ایک کے پاس اللہ نے سب کو، آپ جیسے آپ فزیکلی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت دی ہے نا. اب وہ کہیں تو ہے نا، آپ محسوس کرتے ہیں اس کو. وہ اللہ کا مسکن ہے، وہ اللہ کا دل ہے. وہ دل ہے آپ کا جس کے اندر اللہ تعالیٰ خود جو ہے ذاتی طور پر، یعنی اپنی صفاتی طور پر ہر مومن کے اندر موجود ہے. تو اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں لہم قلوب لا یفقہون، ہم نے ان کو دیے لا یفقہون، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ میرے اندر دل ہے، میرے اندر رب رہتا ہے، اور میں کیا منہ سے جھوٹ بولی جا رہا ہوں؟ کیا میری زبان بولی جا رہی ہے؟ میرے پاس اتنے بڑا مہمان، اتنا بڑی میرے پاس ایک نور ہے، اور میری زبان جھوٹ بول رہی، میری آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں. تو یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو سمجھتے ہی نہیں. تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو دل ہے نا، جو میں نے آپ کے آگے آیت رکھی ہے، یہ صرف جذبات کا مرکز نہیں ہے. دل صرف جذبات کا مرکز نہیں، ہم نے جذبات کے لیے رکھا ہوا ہے. مجھے غصہ آ گیا، مجھے نہیں آیا، مجھے اچھا لگا، میں نے انجوائے کیا، میں نے فن کیا، یہ سب ہم نے انجوائمنٹ کا ذریعہ رکھا ہوا ہے. یا پھر بہت غصہ آ گیا تھا، مجھے غصہ آ گیا. بھئی یہ قلب کا یہ کام ہی نہیں تھا. جو چیزیں ہم نے اس سے لے لی ہیں، اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ میں دوبارہ آیت دہرا دیتی ہوں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ہم نے ان کو دل دیے ہوئے ہیں، وہ سوچتے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے دل تو سوچنے کی بات تھی. یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے نا، کہ قرآن، اس کا مطلب پتہ چل رہا ہے کہ آیت جو ہے وہ ہمیں سمجھنے، یعنی کیا سمجھیں پھر؟ دل میں تو ہے. اب فار ایگزامپل تو اللہ کہہ رہے ہیں دل سے تم سمجھتے ہی نہیں، تو میں نے سب کو دل دی، دماغ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے کہ میں نے تو ان کو دماغ دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ قلوب لا یفقہون بہا، یہ اس سے سمجھتے کیوں نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کو آپ نے سمجھنا ہے آج سے، جس میں ہم نے تقوی جمع کیا کرنا ہے. اور وہ اللہ کی محبت، تقوی کیا ہے؟ اللہ کی محبت. اللہ کی محبت کے لیے جو ہے جمع ہو جانا، اللہ کی محبت کے لیے مسجدوں میں جمع ہو جانا، اللہ کی محبت کے لیے گناہ چھوڑ دینا، اللہ کی محبت کے لیے نیکیوں کی طرف آ جانا، اللہ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، یہ تقوی ہے. تو اب اللہ لا یفقہون بہا، تو پھر یہ وہ سمجھتے جائیں گے. اگر اللہ کا تقوی دل میں ہوا اور محبت ہوئی، تو پھر تو سارا کچھ ادھر ہی ہے. تو ادھر سے سمجھ آ رہی ہے ساری بات کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. تو قلب دراصل وہ مقام ہے، یاد رکھیں، جب آپ اپنے قلب کو پہچان لیتے ہیں تو آپ کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے. اس وقت پہلے اوپر ہی رہتا ہے، جیسے ایک آپ نے کمپارٹمنٹس بنائے ہوئے اوپر، جیسے ہم قرآن میں رکھتے ہیں اوپر کر کے، ایسے رکھتے ہیں نا.
لیکن جب آپ قلب کو پہچان لیتے ہیں، اپنے دل کو پہچان لیتے ہیں کہ اس میں ساری ہدایت آئے گی، اس وقت آپ کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلب دراصل وہ مقام ہے انسان کا جہاں ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر یقین پیدا ہوتا جاتا ہے، پھر وہ اس کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر ہدایت داخل ہوتی ہے۔ آئی تھنک سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میرے دل کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب میں اپنے دل سے قرآن کو، رب کو پہچان لیتی ہوں، میں اس کو مان لیتی ہوں، تو ایمان پھر میرے دل کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ادروائز میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میری زبان نے کہہ دیا۔ تصدیقم بالقلب کب ہوگی؟ تصدیقم بالقلب کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جب آپ اللہ کے مقام کو پہچانیں گے کہ میرے اندر میرا رب ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ حکم ہے، اس نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وہ ذات ہے۔ جب آپ اس ذات کو پہچاننا شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان دل میں داخل ہوگا۔ جب دل میں ایمان اچھے سے راسخ ہو جائے گا تو آپ کو یقین مضبوط ہو جائے گا اللہ کے اوپر، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں راسخ الایمان، کہ اب یہ شخص راسخ الایمان ہے۔ اب اس کو اندھیریاں دنیا کی اور دنیا کی چاق و چوند جو بھی ہے، جو چاہتے ہیں، جو مصروفیات ہیں، اب اس کا کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ اب دین اس کے اندر ایمان داخل ہو گیا ہے اور اس کو یقین کی دولت مل گئی ہے۔ ایمان کا اندر داخل ہو جانا، یہ انہی مجالس کی اور قرآن کی آپ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی برکتیں ہیں کہ آپ اپنے ایمان کو اندر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آپ اس چیز کو سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کلمہ تو میں نے پڑھا ہوا بہت عرصے کا، آج میرا دل کچھ کہہ رہا ہے، تو اس دل کی سوچیں، اس دل کو پہچانیں، اس دل کی آواز کو سنیں، اس کو دبائیں نہیں، اور اس کو یقین رکھیں دل پہ۔ یہ نہ سوچیں پتہ نہیں کسی نے آج کی پلٹ کے بتایا تو نہیں کہ رب ہے یا نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا جو قبر کا عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یا فلاں تو کبھی کسی نے آ کے نہیں پلٹ کے۔ لوگ ایسے بہت، ان کا ایمان کیسے متزلزل ہے کہ وہ ان کا ایمان مضبوط ہی نہیں ہے، ان کا راسخ الایمان ہی نہیں ہے۔ تو جب ہدایت انسان اندر داخل ہوتی ہے وہاں پہ اگر وہ یہ تینوں چیزوں سے نہیں اپنا بچاؤ کرتا یا ان چیزوں کی کوشش نہیں کرتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ تو تینوں ان لوگوں کے لیے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، جن کے سٹیپس میں نے لیے، جو کرتے ہی نہیں وہ گمراہی میں داخل ہو جاتے، پھر ان کے دل کے اندر یہ ساری چیزیں گمراہی کی صورت میں آ کر ڈیرا جما لیتی ہیں، پھر ان کے رستے گم ہو جاتے ہیں، ان کا علم ختم ہو جاتا ہے، ان کی مجالس بالکل دور ہوتی ہیں، وہ اللہ سے بالکل بہت دور ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی نیک اور برکت کا حصہ نہیں بنتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آسمانوں میں کب سے مردہ لکھ دیے گئے، تمہیں دنیا میں وہ زندہ نظر آ رہے ہیں، یعنی وہ آسمانوں میں مردہ لکھے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ دل زندہ ہو تو انسان ہدایت پا لیتا ہے۔ جس کا دل ہی مردہ ہو گیا، اب اس کو جتنا مرضی قرآن سناتے رہیں، اب جتنی مرضی اس کے بعد اس کا نہ دل زندہ ہوتا ہے۔ اگر جس کا دل زندہ ہوتا ہے اس کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں، یہ اس کی نشانی ہے کہ اس کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں۔ آپ دیکھیں تو جس کا دل ہی مردہ ہو گیا اس کو آپ دیکھیں، اللہ معاف کرے، کسی کے کتنے بڑے سانے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے بڑے سانے ہوتے ہیں، لوگ پتھر دل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو قرآن آپ نے سما کسد قلوبکم آپ نے پڑھا نا کہ ان کے دل تو اتنے پتھر ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ ہیں، اور کچھ کے دل ایسے ہیں کہ جن کے آگے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل بہ پڑتے ہیں، چونکہ وہ تقویٰ ان کے اندر موجود تھا، وہ جگا دی گیا۔ آپ نے دیکھا نا کہ آپ جب جو لوگ قرآن کے سٹور سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نور ہے، جب ایک قرآن ایک نور ہے، اس کی شمع جلائی جاتی ہے تو پھر وہ دل اس کے اندر سے نکلتا ہے، وہ شمع جل جاتی ہے اس کے اندر، پھر وہ خود ہی سارا سراپا نور بن جاتا ہے، پھر وہ جہاں جاتا ہے نور ہی کی بات کرتا ہے، اور نور ہی اس کی باتوں سے آتا ہے، نور ہی اس کے انداز سے جھلکتا ہے، پھر اس کو دنیا کی کوئی چکا چوند جتنی بھی چیزیں ہوں کوئی اس کو اپیل نہیں کرتی ہیں۔ تو وہ راسخ الایمان ہے۔ تو جس نے ان چیزوں کو اپنے اندر آنے نہیں دیا تو وہ کیا ہے؟ وہ گمراہی کی طرف ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من ذالک۔ تو دل زندہ ہو، یاد رکھیں دل کو کبھی مردہ نہ ہونے دیں۔ دل زندہ ہو تو انسان ہدایت پا ہی لیتا ہے، مردہ ہو تو انسان حقیقت دیکھ کر بھی، لوگ مسجدیں دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے، لوگ گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، دوسرے کمرے میں کچھ اور ہے، لوگ انسان حقیقتیں دیکھ کر بھی حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ سامنے مرتا ہوا لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنی موت یاد نہیں آتی، مرا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوچتے بس اسی نے مرنا تھا، یا چند لمحے کے لیے یاد آئے گی، اس کے بعد پھر کچھ نہیں، کیونکہ وہ ہدایت پانا نہیں چاہتے، دل کو نہیں بدلتے۔
جو اسی لیے دیکھیں جنید جمشید کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، بہت مجھے پسند ہے کہ میرا دل بدل دے. جس کا دل بدل گیا، اللہ کی طرف لگ گیا، اس کو کچھ کہنے کی ماں کو بھی ضرورت نہیں رہتی، کسی کو ضرورت نہیں رہتی. ماں کہتی بھی رہنا کہ یہ نہیں لینا سر پہ ابھی، یا فلاں کام ابھی نہیں کرنا، اس کو سنائی نہیں دیتا. اس کے دل میں تو کون آ گیا؟ اس کے دل میں رب آ گیا. پریکٹیکلی اس نے محسوس کر لیا کہ میرے پاس کوئی چیز ہے، اتنی بڑی دولت ہے، میں کیسے دے دوں کسی کو؟ کوئی اپنی دولت کسی کو دیتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کسی کے پاس کتنے اپنے ہینڈ بیگ ہوں گے، ظاہر قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی کسی کو کہہ دے دے نہیں یہ میرا ہے، فوراً انسان ایک طرف کر لیتا ہے کہ یہ میرا ہے، آپ نے غلطی سے ہاتھ لگا لی. کیسے آپ اپنا دل کسی کو اٹھا اٹھا کے دے دیتے ہیں، یا اپنی کوئی اور چیزیں اس کے اندر اور گند بلا بھر لیتے ہیں. کیوں نہیں کبھی سوچتے کہ یہ تو میرے رب کا مسکن ہے، جو ایک کلمے کی صورت میں نے اس کو زندہ رکھنا ہے. ہمیشہ کلمہ پڑھ کے میں نے اپنے دل کے اوپر، میں ایک عام بات کہتی ہوں، میں کسی پڑھے نہیں، لیکن میں اپنے پریکٹیکل کی بات کہ کلمہ پڑھ کر اپنے دل کے اوپر دم کرتے رہنا ہے میں نے، تاکہ میرا دل زندہ رہے. میرا دل مردوں میں نہیں، میں نے جا کے بیٹھ جانا. جو قرآن کے لوگ نہیں ہیں وہ مردہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو کب سے مردہ لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس مردہ ہیں. تم کیا ان کے پاس جا جا کر اپنا وقت اور اپنی چیزیں ضائع کرتی؟ اس لیے حامل قرآن وہاں نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے ان کا جانا وہاں منع ہے. کیا استاد فرماتے ہیں، کیا حدیث فرماتی ہیں کہ اگر غلطی سے وہ کہیں چلا بھی جائے اور اسے محسوس ہو کہ یہ تو ایک میرے پاس اتنی بڑی دولت ہے، یہ تو اس کے شان شیان محفل ہی نہیں ہے، تو وہ اٹھ کے جا کے باہر کھڑا ہو جائیں، باہر نکل جائے ادھر سے فوراً ہی. یہ نہیں کہ میں تو مجبوراً آ گیا، مجھے کیا پتا تھا انہوں نے یہ کچھ بھی کرنا ہے. ہوتا ہے انسان کبھی کبھی یہ سمجھ لیتا ہے، نہیں، کبھی بھی نہیں، کیونکہ یہ اس کے شان شیان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ یہ دیکھیں، اللہ اکبر. دل کے بارے میں قرآن ایک اور چیز آپ کو سمجھاتی ہوں، ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب، یعنی کہ نصیحت، سبحان اللہ. میں نے قرآن کی آیت آپ کے آگے رکھی ہے، ترجمہ پر بتا دیتی ہوں کہ نصیحت صرف اسے فائدہ دیتی ہے جس کے پاس زندہ دل ہے. آج آپ کسی کو نصیحت کر کے دیکھیں، عام بچے بھی نہیں سنتے ہیں، کیونکہ ان کا دل کب کے ہم نے مردہ کر لیے، دنیا دکھا 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 کے کہ یہ کرو، یہ پڑھو، یہ ترقی کرو، یہ مل آنر بن جاؤ، فلانے بن جاؤ، وہ ڈگری لے لو. ان کے دلوں میں تو دنیا بسا دی، ان کی آنکھوں میں دنیا کے خواب دکھا دیے، ان کے دل مردہ کر دیے. قرآن کہہ رہے ہیں نا یہ کہ یہ نصیحت، اور پھر آپ ان کو نصیحت کریں. آج رمضان ہے، اس کو سمجھ آتی ہے رمضان ہے، کیا رمضان ہے، وہ نہیں آئے گا. اس کے پاس دنیا اچھے سے جمی ہوئی ہے، وہ تو نکلی نہیں، وہ کیسے نکلے گی؟ پھر وہ کیسے علماء آئیں گے؟ ان علماء کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، تب جا کر یہ اولادیں، یہ نسلیں بہتر ہوں گی. اگر یہی مائیں اسی طرح اپنی چادر لے کر سوئی رہیں تو یہ نسلوں سے کوئی بعید نہیں کہ اگر ہم اپنے گھروں میں، قرآن تو کچھ بھی منع نہیں کرتا، نہ سجنے سورنے سے منع کرتا منع، ساری اپنی بہنیں بیٹھ ایک سے ایک ساتھ سنور کے آئی، کیوں منع نہیں کرتا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے اسلام کو کیوں اتنا مشکل کر دیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے او یہ تو بہت دقیانوسی قسم کے لوگ ہوں گے، یہ تو ہمیں یہ بھی نہیں کرنے دیں گے، یہ بھی نہیں کرنے دیں گے. ایسا تو کچھ نہیں. ہمیں اپنی نئی نسلوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اسلام تو بہت ہی کمفرٹیبل ہے، یہ تو ہمارے مطلب ہے کہ جو لائف ہم چاہتے ہیں تو اس کے مطابق ہے ہمیں بنایا ہی، ہمیں مطلب پروگرام ہی ہمیں اس کے حساب سے کیا گیا کہ ہم جو دین ہے ہمیں دیا، فطرت کے اوپر ہم بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو اگر ہم اتنا دور کر دیں بچوں کو، اولاد کو، اور اپنے دوستوں میں ایسی محفلوں میں چلے جائیں تو یہ ہمارا قصور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو آپ نصیحت کر رہے ہیں نا، ان کو فائدہ دیتی ہے جن کے پاس زندہ دل ہیں. ورنہ آپ کسی کو کہہ دیں ادھر درس ہو رہا ہے، وہ تو آنا ہی نہیں چاہتے. کیا کریں گے آگے؟ آج تو ویکینڈ، ہم آرام نہ کریں؟ ایک ہی تو چھٹی ہمیں ملی ہے، ہفتہ تو ہم نے پوری دنیا کمانے میں لگا دی ہے، اب ایک دن آپ کے پاس چل کے آ جائیں تو ان کے دل آپ کو زندہ لگتے ہیں. سوری، بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ ان کے دل زندہ ہیں، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نصیحت، کیونکہ قرآن تو نصیحت کرتا ہے نا، قرآن نے تو نصیحت کرنی ہے. تو قرآن سننے کون آئے گا؟ جو نصیحت چاہے گا کہ میرے دل پہ نصیحت ہو، تاکہ میں تھوڑا میرا عمل بدلے. تو اس لیے قرآن فرما رہا ہے جن کے زندہ دل ہیں. تو یہاں دل سے مراد جسم کا گوشت کا ٹکڑا نہیں لیا جا رہا، بلکہ روحانی شعور ہے کہ آپ کی روح اتنی بیدار ہے کہ جس کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے کہ کلمے کا مطلب کیا ہے، جس کو آپ کو سمجھ آ جائے کہ اسماء الحسنی کیا ہے، جس کو آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر کہاں ہے، اللہ صفاتی طور پر کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بانڈنگ کیا ہے، قرآن ہمیں کس چیز سے جوڑتا ہے، قرآن کا مقصد ہی کیا پڑھنا. اتنی مشکل کتاب بنا کے رکھی ہوئی، 30 پارے ہیں، 30 چیپٹر ہیں، یا یوں بول دیتے ہیں اس کے بے ادبی ہے یہ کہ یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، یہ کیا بتائیں گے ہمیں.
تو اس وجہ سے کبھی بھی وہ دل کے اندر وہ باتیں اتر ہی نہیں پاتی، نصیحت وہی وصول کرتا ہے. آپ یاد رکھیں قرآن مجید میں. اب تیسری بات میں آپ کو تھوڑی تھوڑی تعارف کرا رہی ہوں، آج وقت کم ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ جو ہے کچھ اور بھی کرنا چاہیں گے. تو تیسری بات جو ہے وہ فواد ہے. ان لوگوں کے لیے جو اسٹوڈنٹ ہیں قرآن کے، ان لوگوں کے لیے جو ایک راسخ الایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی کہ وہ اپنے دل کو، اپنے پہلے صدر کو، پھر اپنے قلب کو پہچانیں، اور اس کے بعد قلب کے اندر جب دین اتر جاتا ہے سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا بھی ایک حصہ اس کے اندر رکھا ہے، وہ ہے فواد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کذب الفواد مارا. اب آپ نے کبھی جو دیکھے سبحان اللہ، جو لوگ پڑھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ اس نے دیکھا اس کے فواد نے جھٹلایا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ فواد بھی تو کوئی چیز ہے جو کہ دل کے اندر ایک ٹکڑا موجود ہے، ایک حصہ موجود ہے، جو وہ ایک قلب کے اندر ایک حصہ ہے. آپ یاد رکھیں دل کے اندر ایمان اتر آیا. اب جب آپ کے آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے اس کا کیا کام ہے، فواد کا کیا کام ہے کہ when you started to do something، یعنی جب آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی تو جب آپ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیں گے وہ فواد کے زیر نظر جائے گا. پھر کہ اس کا مطلب ہے وہ اندر تک پیوست کر گئی ہے، چیز اندر اتر گئی ہے، اور اب آپ کا عمل بدلنے لگا ہے. پہلے آپ سکاف نہیں لیتے تھے، اب آپ نے فار ایگزامپل یہ سختی سے لینا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے فواد آپ کا کام کر رہا ہے. یعنی وہ تمام چیزیں، وہ تمام تعلیمات، وہ تمام آپ کے بلیفز، وہ تمام ایمان کی رونقیں، برکتیں، وہ تمام آپ کی خواہشات، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات، جو چیز بھی ہے وہ جب ساری پریکٹیکلی اترتی ہے تو وہ اس کے جذبات کا اظہار جو ہے وہ فواد کی صورت میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ اس کے دیکھا فواد نے جھٹلایا نہیں. یعنی لوگ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، یعنی فواد اس دل کو کہتے ہیں، یا اس حصے کو آپ سمجھ لیں، اس کو کہتے ہیں جو شدید جذبات اور گہرے احساسات رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے ایمان راسخ ہو بھی جائے لیکن اس کے اندر اترنے کے لیے آپ کو پوری زندگی چاہیے. کیا یہ ایک دن کی بات ہے؟ یہ سارا پروسیس جو میں زبانی بتا رہی ہوں کیا یہ ادھر سے آیا اور یوں ہو جائے گا؟ نو. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو 70 سال دیے دنیا میں. ایک ایوریج ایج بتا رہی ہوں کہ جب سے پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے، یا اللہ نے بعد میں تمہیں اسلام دیا تو تمہارے پاس 50 60 70 سال چاہیے تب جا کر فواد تک پہنچو گے. مطلب کئی لوگ بڑی جلدی مناظر طے کر سکتے ہیں، لیکن کیا پھر وہ یہ ایک دن کا عمل ہے جاری رہے، ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں. تمام زندگی ایون ڈیتھ بیڈ پر بھی اس کو کلمہ بولنا ہے. اس نے آخری عمل اس کا جانچا جا رہا ہے، نوٹ کر رہے ہیں وہ کہ یہ آخری عمل کیا تھا. پہلے تو یہ سب کچھ بہت اچھا تھا، اب کیا کر رہا ہے یہ؟ سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام لانگ لائف پروسیس ہے جس میں آپ نے اپنے چیسٹ کو، اپنے ہارٹ کو اور اپنی شدت کی، جب آپ دیکھیں اللہ معاف کرے، جب کسی کے اندر شدت کا غم آتا ہے اور آپ کہتے ہیں اس کا دل پھٹ گیا، تو یہ اس کا فواد ہوتا ہے، اس کا نہ قلب ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا اس کے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ وہ اتنے اس کے اندر جذبات غم کے، اور اللہ نہ کرے کسی کو اللہ بچا کے رکھے، سب کو عافیت سے رکھے، جب اس کا دل یہ چیزیں پھٹتی ہیں تو اس کو اس کے یہاں حلق تک آپ فیل کریں. جب کوئی غم آتا ہے تو اس کے یہاں سے چیز نیچے نہیں اترتی. حالانکہ یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ تو ایک ظاہری صدر چیز ہے، اس کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو اس کے جذبات کی شدت ہے وہ اتنی زیادہ ہے پھر کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کو اپنے حلق تک، کہتے ہیں نا کہ وہ حلق سے آپ ایسا کرنا چاہیے، آپ نہیں کر پاتے ہیں. تو اس لیے اس کے لیے دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، کہ جب دنیا میں تنگی آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا سینہ جکڑنے لگتا ہے، اس کا سینہ جکڑا جاتا ہے. جب تنگی، ویسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو درد کہاں ہوتا ہے؟ ایک ظاہری ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے پورا سینہ اس کا بھاری ہو جاتا ہے. ایک میں فزیکلی بھی بات آپ اگر سمجھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے رکھی ہے کہ اس کا پورا سینہ ایسے جکڑ جاتا ہے، بڑا ہیوی ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے جب وہ غم کی حالت میں پہنچ جائے تب بھی اس کا سینہ جکڑتا ہے. تو اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائیں کہ جب میرا سینہ تنگ ہونے لگے، تو سب سے زیادہ سینہ تنگ کس کا ہوتا ہے؟ جب اس کو قرآن سنایا جاتا ہے، جس کے دل میں گمراہی اتری ہوتی ہے، سب سے زیادہ تنگی اس کو تب پڑتی ہے. بس کریں جی، اب کتنا سنائیں گے، کتنا بتائیں گے. اس کا دل تنگ پڑنے لگتا ہے. جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جو ہدایت پر ہوتے ہیں، جن کے فواد تک جذبات اس قرآن کی الفاظ کے جذبات، قرآن ایک آپ کو پتہ ہے نور ہے، اس کے اندر چیزیں جب اترتی ہیں تو وہ فواد تک پہنچتی ہیں. ہی کین فیل اٹ، وہ نور کو وہ سمجھ سکتا ہے.
تو وہ جب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یا اس تک پہنچتی ہیں تو کیا یہ اتنا آسان پروسیس؟ میں نے بتایا کہ لانگ لائف پروسیس ہے، پوری زندگی آپ نے قرآن پڑھتے رہنا ہے، آپ نے دین کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اسی لیے وہ یہ محفلیں کہ آپ دیکھیں نا، اب ہم دیکھتے ہیں سادی سی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ جب گھر جاتے تھے تو ظاہر گھر میں مصروف ہو جاتے تھے، تو وہ انہوں نے کیا، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سارے آپس میں کس طرح بولتے تھے ایک دوسرے سے کہ ہم تو منافق ہو گئے کہ جب گھر جاتے ہیں ہمیں تو دین یاد ہی نہیں ہوتا. تو بات اللہ کے نبی کے پاس سے گئے اور کہا سب نے روتے ہوئے کہ ہم تو منافق ہی ہو گئے، جیسے حنزلہ منافق ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ وہ کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا میں جب گھر جاتا ہوں مجھے کچھ دین یاد نہیں رہتا، لیکن اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں تو دین تازہ ہو جاتا ہے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہمیں ہر وقت گھروں میں نہیں گھسے رہنا چاہیے، ہمیں ہر وقت دنیاوی محفلوں میں نہیں گھسے رہنا چاہیے، اپنے ان تینوں کمپارٹمنٹس کی بھی کوئی فکر کرنی چاہیے، ورنہ وہ زبانی کلمہ پڑا ہوا کوئی کام نہیں دے گا. آپ مجھے بتائیں، ایک خالی گولی، ایک میں سمجھانے کے لیے بول رہی ہوں کہ کوئی ٹیبلٹ میں آپ کو یوں دکھا دوں فائدہ دے گی؟ کسی کے سر میں درد ہے، یہ لو یہ دیکھ لو، ایسے یہ ہوتی ہے پیناڈول، اچھا چلو نہیں، چلو یہاں رکھ لو، یہاں رکھ کے پھر یہاں رکھ لو، فائدہ دے گی؟ ایک خالی لپ سروس، ایک خالی بولنا، ایک خالی چیز کا کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے. تو اس لیے جب تک قرآن کو آپ کے اندر راسخ الایمان تک نہیں پہنچاتے آپ اور اس کی کنٹینیوٹی نہیں رکھتے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، تو کبھی بھی آپ کو اتنی بڑی دولت جو ہر ایک کے گھر پہ، ہر ایک کے فون پہ، ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہے، وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے. تو اس لیے یہ فوائد کا آپ نے آج سمجھ لیا، دیکھ لیا کہ یہ فوائد جو ہے یہ ہمارا کس کام کرتا ہے. شدت کے جذبات اور گہرے احساسات، اس کو قرآن سے مثال دیکھ لیتے ہیں اس کی. قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو جب وہ پانی میں بہاتی ہیں، آپ یاد رکھیں ان کا دل، ایک ماں کا دل تو آپ سارے سمجھتے ہیں، پھر اس کا معصوم بچہ اس کو پانی کی نظر کر دیا جائے بکس میں ڈال کے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے میری ٹانگیں کانپ رہی. کوئی ماں یہ نہیں سوچ سکتی کہ میں اپنے شیر خار چھوٹے سے معصوم بچے کو ایک بکس میں ڈال کر پانی اتنی تیز لہریں اس کے سپورٹ کر دوں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، یعنی ان کا فواد بے قرار ہو گیا، اس ماں کا فواد بے قرار ہو گیا جس نے اپنا بچہ پانی کی نظر کر دیا. تو کتنی مائیں بیٹھی ہیں، کتنی تکلیفیں جب بچوں کی کہیں پہنچتی ہیں، کیا ان کا فواد بے قرار نہیں ہوتا ہے؟ لیکن کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ جب دنیا سے جب وہ جائیں گے پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ماں کا تو دل کے اندر فواد، اس کا تو برا حال ہو جائے گا، اور ان کو دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھو دنیا میں یہ چاہتے یوں تم نے ان کو بیکار بنائے رکھا، آج دیکھو یہ کس طرح جل رہے ہیں. تو اس لیے ماں کا فواد بتایا گیا ہے. یہ نہیں میں کہتی کہ باپ کا فواد نہیں ہوتا، میں نے یہ بات نہیں کی. قرآن ماں کی تعریف میں بتا رہا ہے کہ اس ماں کا دل جو ہے، ماں کا جو فواد ہے وہ بے قرار ہو گیا جیسے اس نے اپنی بچے کو پانی کی نظر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ نے آیت پوری پڑھی ہوگی ویسے سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم نہ سنبھالتے اس کے دل کو تو اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے، یعنی اسی فواد کو ہم نہ سمجھاتے، نہ سنبھالتے یا مضبوط نہ کرتے تو وہ کیا. لیکن بہن کا دل کیسے تھا؟ بہن کے دل پر اللہ نے کنٹرول نہیں کیا. وہ جیسے پانی بہ رہا تھا، میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ پانی کے ساتھ ساتھ بہ رہا تھا تو بہنیں کنارے کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی کہ میرا بھائی اس میں، ماں وہیں پہ ہے، وہ میرا بھائی اس میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کے دل کو اللہ نے سنبھال لیا، تو اس نے اللہ کے، جسے آپ کہتے ہیں اللہ کے سپرد کر دیا. تو اصل میں اس کا جو فواد تھا، اللہ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ میں اگر اس کو نہ سنبھالتا یا اس کو طاقت نہ دیتا، لیکن اس کا فواد جو تھا وہ بے قرار بہت تھا. سبحان اللہ. الم اکم بدعائک ربی شقیا، کیا کہتے ہیں؟ اس سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ جو بے قرار دلوں کی سن لیتا ہے. بے قرار اصل میں ہوتا کیا ہے؟ بے قرار فواد ہوتا ہے. آج سے آپ سمجھ کے جائیں گے، نیکسٹ کی طرح ملاقات ہوئی تو پھر یہ سوال ہوگا کہ جو فواد کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ہمارا چیسٹ ہوتا ہے، ایک ہمارا قلب ہوتا ہے، ایک ہمارا فواد ہوتا ہے. تو جو بے چین دل کی دعا اللہ سنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دعا جو میں زبانی کرتی جا رہی ہوں سن لے گا اللہ. جو چیسٹ تک بھی نہیں گئی، پھر ہارٹ کے اندر بھی ٹریول نہیں کی، پھر فواد تک تو پتہ ہی نہیں ہے مجھے. یعنی جو شدت جذبات میں دعا کی جائے گی وہ پوری ہوگی. کئی باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا، آسانی سے سمجھ آ رہا ہے نا، مشکل تو نہیں ہے نا. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، میں جب بھی کسی بے چین دل جو دعا کرتا ہے وہ یہ بات ضرور بولیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس بے قرار دل کو سنتے ہیں.
یہ وہ کیفیت تھی جب میں آپ کی آیت میں پڑھی ہے کہ ماں اپنے بچے کو دریا میں ڈالنے کے بعد شدید اضطراب میں تھی. کتنے بیمار ہو جاتے ہیں بچے, اللہ تعالیٰ ڈاکٹرز کبھی کچھ بول دیتے ہیں کبھی کچھ, تو ماں کے دل کو کون سنبھالتا ہے, اس فواد کو کون سنبھالتا ہے؟ رب کی ذات سنبھالتی ہے. یاد رکھیں ہمیشہ, جس کی ماں کا دل مضبوط ہوگا, جو یہ سمجھے گی کہ میرا نہیں ہے تیرا ہی ہے رب, تو نے مجھے دے دیا تیری مہربانی, اللہ نہ کرے کوئی اور مشکل پڑ گئی تو نے لے لیا, میرا صبر تیری مہربانی, میرے فواد کو سنبھالنا تیرا کام. تو آپ نے دیکھا کتنی بڑی بڑی مشکلات دنیا میں آتی ہیں نا, سنتے تو رہتے ہیں نا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو یہ ساری بے چینیاں اللہ کے سپرد کر دینا, اپنے پاس نہ رکھے نا. اللہ کو, اللہ آپ کا تو دیکھ بتایا تو ہے کہ جب میں کہوں کہ میرے پاس رہے, نہیں, یہ تو ہے ہی اللہ کی چیز ہے. سبحان اللہ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن نے قلب نہیں بلکہ فواد کہا ہے, کیونکہ فواد انسان کے اندر کی جذبات کی شدت کو ظاہر کرتا ہے. تو انسان کے باطن کا قرآنی نقشہ ہے یہ, اصل میں انسان کے باطن کا قرآنی نقشہ صدر, قلب اور فواد ہے. تو آپ کی جو عبادات ہیں وہ باطنی طور پر اگر ہوں گی تو وہی اللہ تک رسائی پائیں گی. تو باطنی عبادت رکھیں, ظاہری نہیں, کسی کے ظاہر پہ نہ جائیں, باطن, اپنے بھی باطن کی فکر کریں. اور کیا کہتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر عبادت کی ہے نا, فار ایگزامپل اب دیکھیں روزہ رکھنا ہوتا ہے, باہر تراویح کے لیے جانا پڑتا ہے یا اور کام, تو سب کو نظر آ رہا تو اچھا بڑی عبادت کر رہے ہیں, کتنا ڈر لگتا ہے یار, کیا کریں, مطلب یہ جانا تو کوئی چیز پڑتی. تو کیا کبھی یہ بات سوچی ہے کہ ہم گھر میں بھی پڑھ لیں؟ اب رمضان چلا گیا, شوال میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, رکھ لیں نا, کیوں نہیں رکھ رہے؟ کیا رمضان میں وہ جو تراویح ایک تہجد کی نماز ہی ہے, اس کو صرف رمضان میں پڑھنا تھا, ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا وہ ظاہر تھا اور آج میں اگر پڑھوں گی تو میرا باطن ہے, تو آئی شوڈ کنٹینیو دیٹ. تو پھر اللہ تعالیٰ میرے ظاہر اور باطن کو قبول فرما لیں گے, کیونکہ وہ میری مجبوری تھی نا کہ اب سب رکھ رہے ہیں, سب کو پتہ چل رہا ہے آج مما نے روزہ رکھا ہوا ہے, تو باقی شوال میں تو پتہ ہی نہیں چل رہا, اور اس کے بعد تھرسڈے اور جو ہے منڈے اور تھرسڈے کا پتہ نہیں چل رہا, یوم ابیز کے رکھیں. یہ میسیجز ہیں جو آپ نے لے کر جانے ہیں. رمضان گیا ہے, اس کی برکات وہ بہت بڑی چیزیں ہیں, لیکن اس کے میسیجز نہیں گئے. جو اس کے میسیجز ہیں روزہ رکھنا ہے, جو اس کے میسیجز ہیں ذکر اذکار کرنا ہے, جو اس کے میسیجز ہیں تہجد پڑھنی ہے, جو اس کے میسیجز ہیں اپنے قلب کو زندہ رکھنا ہے. That was the message I was asking, کیا لعلکم تتقون. تو میں نے پہلے بتایا کہ تتقون کدھر ہے, یہاں نہیں ہے, تتقون ہاں ہونا ہے. تو ہاں ہونا کدھر ہے بھائی, اس کو تو میں جانتی نہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہاں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہاں ہونا یعنی جو تقویٰ تھا, یعنی اللہ کی جو محبت تھی, یا اللہ کا جو ڈر خوف تھا, یا اللہ کی جو قربت تھی, یعنی جو اللہ کی موجودگی کا احساس تھا, وہ یہی تھا. تو اس چیز کو ہم نے الحمدللہ, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا تھا. یعنی صدر میں خیالات داخل ہوتے ہیں, پھر سے اس کو چیک کر لیں, اور صدر میں خیالات داخل ہوتے ہیں, قلب میں فیصلے ہو جاتے ہیں. کوئی خیال آیا, آپ کے دل نے فیصلہ کر دیا, خیال آیا نیکی کروں, کر لینا, کبھی تو کل صدقہ دیا تھا, آج پھر دے رہی ہو, فیصلہ ہو گیا. اگر قلب میں فیصلہ کر دیا نہیں وہ تو اللہ کا ہے, کوئی بات نہیں. اگر میرے سر پکار آئی ہے, رب سے پہلے اس نے رب سے مانگا ہوگا, رب نے میرا گھر کا دروازہ دے دیا کہ جاؤ وہاں سے پتہ کرو, مل جائے گا, وہ میرا ولی ہے, وہ ہر چیز بانٹتا ہے, مل جائے گی. سبحان اللہ, اللہم جعلنا منہم. تو فیصلہ کون کر رہا ہے؟ دل کر رہا ہے نا. تو دل نے یہ فیصلہ کر دیا, تو فیصلہ تو اب آپ کی سوچوں کے اوپر ہے نا, کہ آپ نے نیکی کا خیال اللہ ضرور, فالہمہا فجورہا وتقواہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے اس کے اندر الحاق کیا ہوا ہے, فالہمہا فجورہا وتقواہا. اس کے اندر فجور کا بھی ہے اور تقوی کا بھی ہے, فیصلہ اس کا اپنا ہے. کہ ہم اس کو خود ہی پوچھیں گے, وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے تو تمہیں دونوں راستے دکھا دیے تھے, یہ تو تمہاری اپنی مرضی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو نیکی کا موقع ملا ہی نہیں, تاکہ میرا قلب جو ہے مضبوط ہوتا, میرے اندر بھی تقویٰ ہوتا. کتنے موقع آتے ہیں, ہم نے خود آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, قرآن والوں سے 2 لوگ یوں پڑھ کر کے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پکڑا, انہوں نے کہا قرآن میں رجسٹر ہو جاؤ, یعنی جیسے ان کا فائدہ ہے. مجھے آپ بتائیں کہ جو کاسٹ فری کورسز چل رہے ہیں, ان کو کیا فائدہ ہے؟ کبھی انسان صرف اتنا ہی سوچ لے کہ جو فری لوگ آ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, اس کا مطلب میرا ہی فائدہ ہے. قرآن کی آیات ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو تمہارے لیے ہی ہیں, اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے, تم کیوں نہیں کر لیتے یہ؟ تو اس لیے بات کو ہمیں سمجھنا ہے. تو قلب میں فیصلے ہوتے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ فواد. اس میں یہ فیصلے جو بھی آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, نیک یا برا, میں نے ابھی آپ کو بتایا,
اس میں اس کے یعنی کہ فواد کے اندر جو بھی احساسات آپ کا جنم لیتا ہے وہ شدت اختیار کر لے گا. اگر اللہ نہ کرے اگر قرآن سے لوگوں سے لوگوں سے دوری ہے تو وہ اس کے اندر چلے گی کے بعد تو بڑی شدت آ جائے گی. وہ شہری چھوڑ جائیں گے. میں مثال بتا رہی ہوں کہ اچھا وہ وہاں رہتے نو بھائی ہمیں تو اس ڈسٹرکٹ میں نہیں جانا, یعنی وہ شدت بتا رہی سمجھانے کے لیے. تو اگر محبت اتر آئی ہے تو لوگ سمجھیں گے ادھر مجھے نہیں جانا, ہم تو ان کے گھر کی طرف دروازے کی طرف پاؤں بھی نہیں کرتے, وہ تو ہمارے اتنا بڑا احترام کا گھر ہے, وہ تو ہمارا یہ یعنی یہ پھر لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں, یہ تو پاگل لوگ ہیں, کیونکہ ان کے اندر وہ محبت شدت اختیار کر گئی. ان کے اندر قرآن کی محبت, قرآن والوں کی محبت, اللہ کے نبی کی محبت, مسجدوں کی محبت, شاعر اللہ کی محبت, وہ ساری شدت اختیار کر گئی ہے. اب وہ جن کے اندر شدت, ان کو عام لوگ جو ہیں دیکھنے والے جن کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہے جذبہ, کہتے ہیں یار کوئی عقل کرو, تم کیا شدت, تمہاری تو برین کیا ایک ورڈ بولتے ہیں, تمہاری تو برین واشنگ ہوئی ہوئی ہے. دیٹ از ناٹ برین واشنگ. والذین آمنوا شد حب للہ, اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہی شدت کی محبت ہے. تھوڑی تھوڑی محبت تو کسی کو پسند نہیں ہے. آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا شوہر ایسے بہت اچھی لگ رہی ہے, بہت اچھی, دیکھ ادھر رہے ہیں, بہت اچھی لگ رہی ہوں, کدھر دیکھ رہے ہیں, میں تو ادھر بیٹھی ہوں, آپ تو ادھر دیکھ کے بات کر رہے ہیں. آپ کو ایسی محبت پسند آئے گی؟ کسی کو بھی نہیں آتی. ہمیں تو ایسی محبت شروع کی ہوئی اللہ سے کرنی. جی جہاں آپ وہ ٹھیک ہے, مطلب اذان ہو رہی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں, قرآن سنائے جا رہا ہم کچھ اور کر رہے ہیں, رمضان آیا ہوا ہماری مصروفیت ہی کوئی اور ہے, یا بازاروں میں گھوم رہے ہیں, کچھ اور کرتے پھر رہے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہے. والذین آمنوا اشد حب للہ, اللہ تعالیٰ کو آپ کی شدید محبت چاہیے. اب وہ شدید محبت کہاں سے آئے گی؟ جب آپ قرآن سے شدید محبت کریں گے. اب قرآن سے شدید محبت کیسے کریں گے جب تک آپ کو سمجھ نہیں آتی. کوئی بندہ جس کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے وہ اس سے محبت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا, جب تک اس کو سمجھ نہ آئے. اب کسی نے کتنا شدت کا لیٹر اپنی دوست کو آپ لکھ دیں, محبت بھرا لکھ دیں کسی اور زبانی میں, تو اس کو کبھی بھی کوئی احساس نہیں ہوگا کس نے لکھا کیا. سبحان اللہ. تو اس لیے آپ نے اس بات کو سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیٹر شدید محبت کا میرے نام لکھا ہوا ہے 1400 سال پہلے, میں نے آج تک کھول کے نہیں پڑھا. اگر میں کھول کے پڑھ لیتی تو تقویٰ ہونا آ جاتا. آسان سے, جب کوئی مشکل بات تو نہیں ہے, مشکل باتیں تو نہیں کر رہی نا, آسان باتیں ہیں نا, کہ اگر 1400 سال پہلے میرے نام اللہ کا محبت نامہ آیا ہے, I must need to open it. میں صرف اوپن کی بات کر رہی ہوں اس امت کے لیے. کھولتا ہی نہیں ہے نا, فزیکلی بھی نہیں کھولنا, فونوں کے اوپر پڑا ہے وہاں بھی نہیں کھولنا. پھر کہیں سنانے کے بعد ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھے, مہینے میں ایک درس رکھتے ہیں, کچھ چہرے ادھر ہوتے ہیں کچھ چہرے ادھر ہوتے ہیں. قرآن کی پکار تو خوشبو اور برکت تو ایسی ہے کہ انسان کو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کی اہمیت پتہ چل جائے تو اس کو کتنے ڈالر ٹکٹیں خرچ کرنے پڑیں تو وہ پہنچ جائے کہ مجھے تو اپنے واد تک بات پہنچانی ہے. مجھے تو محبت کی شدت, میرے دل میں محبت آ کیوں نہیں رہی؟ اس کا مطلب ہے میرا کیا دل نہیں ہے آپ کے پاس, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں آپ کو نہیں دی ہیں, تو کیا چیز پیدا نہیں ہو رہی؟ وہ جذبات ہی نہیں آ رہے, کیونکہ آپ نے وہ محفلیں اٹینڈ نہیں کی, کیونکہ آپ نے وہ مجالس اٹینڈ نہیں کی, آپ نے ان لوگوں کو ساتھ ہی نہیں لیا, پھر کہاں سے آ جائیں گی؟ تو اگر وہ نہیں آئیں گی تو پھر آپ نے اس دل کا جواب کیا دینا؟ قرآن جب ہدایت کی بات کرتا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا ہدایت کہاں آئے گی, چیسٹ میں ہدایت نہیں آتی. ہدایت جب آئے گی تو وہ قلب کا ذکر کرتا ہے, ہدایت قلب میں اترے گی. اور جب شدید جذبات آئیں گے تو جذبات کا ذکر کرتا ہے تو فواد آئے گا, جب وسوس ہوگا تو وہ آپ کا صدر استعمال ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ دل کی اصلاح ضروری ہے. تقوی کا مطلب ہے ہاں ہونا, اور اس کے بعد جب آپ دل تک پہنچ جائیں تو یاد رکھ لیں کہ آپ نے اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے. یہ آج ٹیک ہوم میسج ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب حدیث مبارک سے دیکھ لیتے ہیں, کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے گا, اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے, وہ اس کا دل ہے. تو اس لیے آپ نے اپنے دل کی بہت حفاظت کرنی, کوئی چیز اس میں نہیں آنے دینی, کوئی اندیشے, کوئی گندگیاں, کوئی کچھ نہیں آپ نے اس میں بھرنے دینا. کیونکہ اگر وہ غلطی چیزیں بھر جائیں گی تو پھر آپ کی اپنی چیزیں تو باہر رہ جائیں گی. آپ سارا باہر کا اٹھا کر یہاں لے آئیں تو مجھے بتائیں باقی گھر والے اندر آ سکیں گے جب آپ نے اتنا کچھ بھر کے رکھا ہوا پہلے ہی؟ تو جگہ تو آپ نے بنانی ہے نا خود ہی. تو انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا, وہ آپ کو الحمدللہ سمجھ آ گئی, حدیث سے بتایا جا رہا ہے. حدیث قرآن کی تعلیم کو مزید واضح کرتی ہے کہ انسان کی اصل اصلاح
دل کی اصلاح. تو ایک لمحہ سوچئے کہ اگر انسان اپنے دل کی حفاظت نہ کرے تو وسوسے اس کے اندر داخل ہوتے رہتے ہیں اور وہ قلب میں جگہ بنا لیتے ہیں, جذبات تک پہنچ جاتے ہیں, اور یہی جذبات انسان کے اعمال کو تشکیل دیتے ہیں, اور انسان بار بار کہتا ہے کہ اصل جنگ انسان کے دل کی جنگ ہے. تو قرآن کے 3 الفاظ ہمیں یہ سبق سکھا گئے کہ انسان کا جو باطن ہے وہ ایک پیچیدہ سسٹم ہے. صدر خیالات کا آپ کا دروازہ ہے. اگر انسان اپنے صدر کو اگر انسان پاک رکھے, اس کو پاک رکھنا ہے. جب اس کے پر شیطان کی نظر پڑتی رہے گی, جب آپ اس کو یوں کھلا ہم چھوڑیں گے, آپ مجھے بتائیں کہ جو اس کے اندر اللہ نے چیزیں ہیں, اس کو ایک یہ آپ کی ظاہری پروٹیکشن ہے, اس کے اندر آپ نے دل رکھا ہے. اگر آپ ویسے بھی فزیکلی اس کو کھول کے بھی دیکھیں تو اگر ہم نے ساری چیزیں کھلے عام سڑک پہ رکھی ہوئی ہیں فار ایوری ون, تو آپ مجھے بتائیں ہدایت کدھر سے آئے گی؟ تو اگر اپنے قلب کو زندہ رکھے, اپنے فواد کو اللہ کی محبت سے بھر دیں, تو یاد رکھیں اس کی زندگی بدل جائے گی. اگر آپ کی زندگی بدلتی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کی محبت میرے فواد میں داخل ہو رہی ہے. اگر آپ کی زندگی نہیں بدل رہی, آپ کے روٹینز ویسے ہی ہیں, رمضان آیا روٹین وائز گزر گیا, نمازیں بھی جا کے پڑھ کے نماز یہاں رکھ دیتی ہوں, کلاس میں بھی چلی جاتی ہوں, ایون کورسز والے لوگ بھی سبق سنا دیتی ہوں, اور بس میں باقی میری زندگی ویسے کی ویسی ہے, میری محفلیں ویسی ہیں, میری مکس گیدرنگ ویسے ہی ہیں, یا میری کل اور جو برسیاں چل رہی ہیں, سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے سب ویسے چل رہا ہے, تو پھر جو ایمان آپ کے اندر نہیں اترا ہے. قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ انسان کی اصل کامیابی اس کی دل کی پاکیزگی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا دل عطا فرما دے جس کے اندر ہدایت کی پہچان آ جائے, جو حق کو قبول کر لے, اور جس کی محبت سے وہ دل روشن ہو جائے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ. سبحان اللہ. میں آپ کے ساتھ یہی ایک بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو ایگزیکٹلی جو 2-3 چیزیں میں آپ کو بتانا ہے اس کے دل کے ساتھ, کہ آپ سب اب یہاں پر کتنے دل بیٹھے ہیں. اگر ہم فزیکلی بھی دیکھ لیں یا باطنی طور پر بھی کتنے دل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں, قرآن کیا کہتا ہے, 13 قسم کے دل ہیں. کتنے فکر کرنی چاہیے کہ میرا دل پتہ نہیں کہاں. ہم تو سارے سمجھتے میرا دل بڑا نیک ہے. میں سچی میرے دل میں کبھی کسی کی برا نہیں آئی. اچھا کیوں آنکھوں کا پردہ کروں؟ دل میں پردہ ہوتا ہے, دل میں میرا بڑا پردہ. بھائی تم نے میرے دل میں گھس کے دیکھا؟ اللہ کے پردے کا حکم دل کا ہے ہی نہیں. کسی نے کہا سورۃ نور احزاب بتاتی ہے کہ دل میں جا کے پردہ کرو. دل میں کون سا پردہ؟ دل میں تو ابھی میں نے بتا دیا, ساری دل کی اناٹمی آپ کے آگے رکھ دی ہے کہ دل تو یہ تینوں چیزوں پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے 13 قسم کے دل ہیں. تو میں جلدی جلدی ایک لائن کا آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ 13 قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلے اچھے والا بتا دیتی ہوں. القرآن قلب سلیم ہے. سو اللہم اجعلنا منہم, کہ ہمارا قلب سلیم یہ وہ خاص دل ہے جس کے اندر کفر, نفاق اور گندگی سے پاک ہوتا ہے. اس کے اندر ایک قطن چیزیں نہیں ہوتی. کس کس کا ہے؟ آنیسٹلی الحمدللہ, اللہ کرے سب کا ہو. لیکن میں کہہ رہی ہوں کس پر کام کرنا ہے. میرے اس لیکچر کا سیکنڈ حصہ تھا, I will not be able to do that today, کہ جس میں علماء نے فرمایا کہ انسان یہ چیز کر ہی نہیں سکتا. یہ اپنے دل کو, یہ جو میں نے سٹیپس بتائے ہیں, اس کے اندر بڑی ریاضت بتائی تھی انہوں نے, طریقے بتائے تھے کہ وہ اس کے اندر جانے کے لیے, ان پہ کام کرنے کے لیے اس کے لیے پورا لیکچر ایک اور ڈے چاہیے. تو اس لیے میں نے اس کو نہیں کھولا کہ آپ نے وہ کرنا کیسے ہے, وہ بنانا. ابھی تو میں نے بتایا وہ ہے کیا, کہ کتنی دیر لگی ہے. نیکسٹ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. صرف میں اقسام تو بتا دوں کہ آپ سب کو ایک شوق ڈیولپ ہو جائے. اللہ سے دعائیں تو کرنی شروع کر دیں کہ اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما. قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ خاص دل ہے جس کے اندر کوئی کفر, نفاق اور گندگی سے پاک ہوتا ہے. سورۃ شعراء یہ بتا رہی ہے, یہ سورۃ شعراء میں آیا ہے. اور دل کون سا ہوتا ہے؟ قلب منیب. الحمدللہ, یہ بہت اچھا دل ہے. یہ وہ دل ہوتا ہے جو اللہ سے توبہ کرنے اور اس کی اطاعت میں لگا رہتا ہے. وہ کبھی نہیں کہتا میرا عمل بہت اچھا ہو, میں تو بڑی پاک صاف ہوں, میری نیت ہے. یعنی اپنی ہر وقت, یہ جو میں طریقہ آپ کو بتانا تھا نا اس میں یہی ہے, ہر وقت اپنے آپ کو یہ گولی کھلاتے رہنا, میں بہت اچھی ہوں, میں بہت نیک ہوں, میں نے تو یہ بھی کر لیا, میں نے تو اب حج عمرے بھی کر لیے, میں تو قرآن پڑھاتی بھی ہوں, میں تو فلاں. یہ شیطان اس کو باتیں سناتا رہتا ہے تاکہ اس کے باتیں ساری وسوسے یہاں پیدا ہوتے رہیں, یہی سے نکلتے رہیں. نہ اندر ہدایت جانے دیتا ہے, نہ اور اندر جانے دیتا ہے. آپ کو سمجھ آئی؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس کا طریقہ تھا. لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے. قلب منیب اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے جو ہر وقت توبہ کرتا ہے. میں کہتے ہیں گناہ کریں تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے. لیکن نیکی کریں تب بھی توبہ کریں کہ اللہ تو قبول کر لے. پتہ نہیں میری ٹوٹی پوٹی عبادت تجھے پسند آئی کہ نہیں, تب جا کے قلب منیب بنے گا. تو اس لیے یہ نہ سوچیں کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, توبہ کیا کروں. ہمارا دماغ ہر وقت یہ جواب دیتا رہتا ہے, تم نے کون سا برا کر لیا, وہ دیکھو نا وہ کتنا برا کر رہے ہیں. او بھائی, کہ یہ تو حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ نیکی کے معاملے میں اپنے سے اونچا دیکھو.
ٹھیک ہے نا. آپ نیکی یہ دیکھو انہوں نے کتنے, میں نے آپ کے بعد ایک شیئر کی تھی نا ایک چیز کہ نیکیوں کے قافلے لوگوں کے بڑے دور نکل گئے. اے مسلمان طاقت پیدا کر, کھڑا ہو جا. مڈ رمضان میں انسان کمزور ہونے پڑتا ہے نا, شروع میں بڑا جوش جذبہ ہوتا ہے, تو اس لیے میں نے شیئر کیا تھا آپ سے کہ آپ اپنے اندر طاقت رکھیں. تو اطاعت میں سورت کاف بتا رہی ہے, سورت منیب, قلب منیب جس میں لینا ہے وہ سورت کاف لے لے. چلے میں یوں بتاتی ہوں کہ جس نے قلب سلیم لینا ہے وہ سورت شورا لے لے, پڑھے سمجھے, بار بار اس میں قلب سلیم کی بات آئے گی اور اس کے اندر جائے اور کہے اللہ میں نے تو آج ہی پڑھا کہ سورت شورا مجھے قلب سلیم دے رہی ہے, تو مجھے محبت ہے سورت شورا سے. یہ رکھ لیں ایک سمجھنے کا طریقہ. قلب منیب اگر کسی نے محبت کرنی تو سورت کاف میں چلا جائے, تو اس کو آیت نمبر 33 بتائے گی کہ قلب منیب کیا ہے. پھر آگے قلب مخبت کیا ہے, یہ وہ دل ہے جو جھکا ہوا ہے, جو مطمئن ہے, جو سکون والا دل ہے, اس کے اندر سکون ہے. یہ سورت حج بتائے گی آپ کو 54 میں. ٹھیک ہے, تو آپ سورت حج چلیں پوری صورتیں اگر آپ کو اور بھی مشکل لگیں ایٹ لیسٹ سن سکیں گے, ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گا, تو 54 آیت لے لیں اور اس کے اندر آپ کے قلب جو ہر وقت جھکا رہتا ہے, جو ہر وقت عاجزی میں رہتا ہے, جو کہ سکون والا جو دل ہوتا ہے. تو یہ صورت, یہ میں ساری قلب آپ کو دل سے قرآن سے بتا رہی ہوں, یہ صورت الحج میں ہے. اور آگے قلب کون سا ہے, قلب وجل. قلب وجل کون سا, یہ وہ دل ہے جو نیکی, وجل ہے یا دجل ہے, ہاں وجل, واو ہاں, وجلت قلوبہم, یا الحمدللہ آپ کو جزا خیر دے, قرآن کا ورڈ ہے نا وجلت قلوبہم, کہ ان کے دل ڈر گئے جب وہ سنتے ہیں. تو یہ قلب وجل کون سی چیز ہے, یہ وہ دل ہے جو نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے, جو نیکی کے بعد ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں, پتہ نہیں میں نے اس لیول کی نیکی کی ہے کہ نہیں, اور ہر وقت اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں سے لرزتا رہتا ہے. یہ ہے قلب جو ہے اللہم اجعلنا منہم, کہ اللہ ہم سب کو قلب وجل عطا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ نیکی جو گناہ ہے وہ ایک مومن کے لیے بہت بڑا کیا ہوتا ہے, ہم نے حدیث پڑھی ہوئی ہے نا, کتنا بڑا اس کے اوپر سر پہ پہاڑ آ جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا. اور جو ایک مسلمان مومن دل نہیں ہوتا, یا ایک مشرک ہوتا ہے, یا ایک دوسرا منافق, اس کے لیے ایک ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی ہوتی ہے, وہ ادھر سے کرتا ہے, کہتا کوئی بات نہیں اور بھی کرتے ہیں, اس نے بھی تو مجھے کہا تھا میں نے بھی کر لیا, اللہ معاف کرے. تو اسی لیے یہ جو قلب وجل ہے اللہ تعالی ہم سب کو عطا کریں, جو کہ ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کریں گے کہ نہیں. یہ سورۃ المومنون ہے آیت 60 میں, یہ دل آپ کو وہاں سے ملے گا. سارے دل آپ نے ڈھونڈ لینے ہیں قرآن سے کہ آج میں دل پڑھ کے آئی ہوں, اور اللہ مجھے سارے دلوں کے یہ جو پازیٹیو بتائے جا رہے ہیں آپ کو طاقت عطا کریں. قلب تقی, قلب تقی کہاں سے ملے گا, یہ وہ دل ہے جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے. سبحان اللہ, آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے شاعر اللہ کی نشانیاں ہیں, جو ان کی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ دل عطا کر دیتے ہیں. اور یہ سبحان اللہ, یہ بھی سورۃ الحج 32 آپ کو بتائے گی کہ قلب تقی بھی ہوتا ہے. تقی کیا ہوتا ہے, متقی, متقی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دل ہی متقی دیکھیں کر دیا پورا, کہ یہ تو اتنا سبحان اللہ اللہ سے نہیں ڈرتا, اللہ کے شاعر سے بھی ڈرتا ہے. یہ بات کو سمجھیں یار, میرے پاس وقت نہیں ہے, کہ اللہ کے شاعر سے بھی ڈرتا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا شاعر ہے, مسجدیں اللہ تعالیٰ کا شاعر ہیں, خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا شاعر ہے. آپ دیکھیں سبحان اللہ, جو سب زمین سب چیزیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ ان کی تعظیم کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے یہ ہو گیا قلب تقی, یہ سورت حج بتائے گی. نیکسٹ آیت ہے قلب, نیکسٹ دل ہے قلب مہدی. قلب مہدی کیا ہے, یہ وہ دل ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی. یہ تو ہمارا کسی کا بھی نہیں ہوگا, مجھے تو میں یہ کہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا, اللہ نہ کرے, ہم سب کا ہونا چاہیے. ہم اللہ کے فیصلوں پہ کتنی جلدی راضی ہو جاتے ہیں کہ اگر میں نے تو یہ سوچا تھا ہو کچھ اور گیا, ہو یہ کس نے کرا دیا, تم نے کرا دیا, اس نے کرا دیا, کاش یہ نہ ہوتا, اگر وہ نہ ہوتا. یہ سب غلط ہے. قلب مہدی وہ ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے اور اپنے رب کے احکامات کو بخوشی قبول کرتا ہے, بخوشی قبول کرتا ہے. صبر کیا ہوتا ہے, صبر یہ نہیں ہوتا کہ 4-5 باتیں اگلے کو سنا بھی دیں کہ اچھا میرا صبر ہے. یہ کون سا صبر ہے بھائی؟ صبر میں تو آپ کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے, آپ کے اندر پتہ نہیں لگنا چاہیے کیا ہوا ہے, کتنی چھناکے دار آواز آئی ہے, اور وہ قلب جو اندر سے یوں پھٹ گیا, یہ باہر بات نہیں آنی چاہیے. یہ صبر ہے, اور یہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہے. صبر اور اللہ کی رضا کٹھی چیزیں ہیں. کیا مطلب, اللہ کی رضا ہوئی اور آپ نے صبر کیا. یہ نہیں ہے کہ وہ بہت ڈیٹیل ہے, لیکن انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو اس کی ڈیٹیل کریں گے. اپنے رب کے احکامات کو بخوشی کو, یہ کون بتا رہا ہے, سورۃ تغابن بتائے گی آیت 11, کہ آپ نے اپنے دل کو اللہ کے فیصلوں پہ راضی کرنا ہے. اور ایک کون سا ہے, قلب مطمئنہ.
नंबर 7 कल्ब मुतमइन्ना, ये वो दिल है जो अल्लाह की तौहीद और उसके जिक्र से ही सुकून पा जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, उनको जिक्र मिल, उनको ये दिल मुतमइन्ना किसको मिलेगा? जो अल्लाह का जिक्र सुन के खुश होते हैं, जो अल्लाह का जिक्र सुनना चाहते हैं, जो अल्लाह के जिक्र पर फरिश्तों की तरह, आपको पता ना जहां अल्लाह का जिक्र होता है, मैं बता रही थी मजालिस, उसको घेर लेते हैं फरिश्ते, तो वो ऐसे सर ढूंढते हुए आते हैं जब अल्लाह का कलाम जहां खुलता है। जैसे ही हामिल कुरान आते हैं वैसे ही कुरान शुरू होता है, वैसे वो ऐसे आते हैं। तो इस तरह के दिल रखते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक उनके दिल होते हैं। तो इसका मतलब है कल्ब मुतमइन्ना, जो अल्लाह की, जिसको वो दिल है जो अल्लाह की तौहीद और उसके जिक्र से सुकून पाते हैं। ये सूरत राद है 28। और आगे अगला दिल कौन सा? कल्ब हई, ये वो दिल है जो अल्लाह की नाफरमान कौमों का अंजाम सुनकर उनसे इबरत और नसीहत हासिल करता है। कुरान में आपको पता ना, कौम आद, कौम समूद, कौम फिरौन, सब कुछ बताया गया। जो इन कौमों का अंजाम सुनकर इबरत हासिल पकड़ता है, ये बनी इसराइल से इबरत हासिल करता है कि कितनी बदतमीज कौम थी, अपने उस्तादों, अपने पैगंबरों के साथ क्या किया करती थी, है ना, उनका नाम लेती थी, क्या कुछ होता था, सब आपने पढ़ा हुआ है। अल्लाह, हजरत मूसा ने कहते थे ये ला दो, ये कर दो, उनको पका पकाया खाना भी कबूल नहीं होता था। तो ये सारी चीजें उनसे इबरत हासिल करता है। ये नहीं कहते थे कि नहीं नहीं हम नहीं ईमान लाने वाले, हम तो कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। या फिर अगर वो कोई हुक्म देते थे कि ये गाय ज़िबा करो, ये कुरान वाले लोग जानते, माशाल्लाह आप भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छे तरीके से कि कौन सी गाय ज़िबा करें, मोटी करें, पतली करें, बुरी करें, जवान करें, भूरी हो, फलां हो, कितने सवाल। हम भी ऐसे करते हैं जो काम नहीं करना। अच्छा बताएं कब होगी क्लास, अच्छा बताएं कितनी देर का दर्स होगा, अच्छा बताएं फिर वो कितनी दूर होगा, अच्छा वो उसको यहाँ पे क्यों नहीं रखा गया, अच्छा फिर फलां चीज क्यों नहीं, फलां खाना ऐसे क्यों नहीं था। यानी हजार सवाल आते हैं। आपने कुरान सुनना है, आपका मकसद, डायरेक्शन बिल्कुल सेट होनी चाहिए और आपके इधर उधर से कोई गरज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, कल्बे हाई कहते हैं इसको, कि जो नसीहत हासिल करता है ना फरमान कौमों से। सूरत काफ बता रही है। आगे क्या है, कल्बे मरीज, अल्लाह अकबर, ये वो दिल है जो शक, नफाक, बद इखलाकी, हवस और लालच वगैरह जैसे अमराज में मुबतला है। इनको भी कुरान ने नहीं छोड़ा है, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। सर वो दिल नहीं है। ये कौन सा दिल है? ये कल्बे मरीज है, मर्ज वाला दिल है। कितने मर्ज हैं इसके अंदर? नफाक भी है, बद इखलाकी भी है, हवस भी है और लालच भी है। ये भी आपको सूरत अहज़ाब बताती है, पढ़ के देखें। सूरत अहज़ाब 32। और कल्बे आमा, मैं मुख्तसर करके मुझे आपकी बात जरूर सुना। कल्बे आमा, कल्बे आमा कौन सा? ये वो दिल है जो देखता है, ये वो दिल है जो देखता है ना सुनता है। आमा का मतलब क्या होता है? अंधा। अंधे उठाए जाएंगे जो आज कुरान नहीं सुनते, और वो कहेंगे, कुरान की आयत का तर्जमा है कि हमें अंधा क्यों उठाया गया, हम तो दुनिया में आंखों वाले थे। तो उन्हें बताया जाएगा कि जब कुरान तुम्हें दुनिया में सुनाया जाता था, तुम हमारे जिक्र से तुम इसी तरह अंधे बने रहते थे, आज हम तुम्हें अंधा ही उठाएंगे। अल्लाह अकबर। तो ये वो लोग हैं जो दुनिया में अंधे बने रहे, कल्ब आमा, उनके दिल असल में अंधे हुए हैं। उनकी आंखें तो अच्छी भली आपको नजर आते हैं, आप देखते हैं उनकी आंखें अच्छी भली, दुनिया में तो इतनी खुली हुई हैं। वो वाला कोर्स करो, वो वाली जाके काम करो, उधर नहीं, उधर तरक्की करो, कितनी दुनिया की आंखें खुली हुई है, लेकिन दीन के मामले में उनकी आंखें अंधी हैं। तो ये वो दिल है जो देखता है ना सुनता है, एहसास से भी आ रही है, हत्ता के पूरा अंधा है। ये सूरत अल हज बताएगी 46। अल्लाह अकबर। कल्बुल्लाही, ये वो दिल है जो कुरान से गाफिल है, दुनिया की रंगीनियों में मगन है। जो कुरान नहीं पढ़ते, ये उनसे गफलत में है, दुनिया की रंगीनियों में गर्क हुआ है। ये नहीं कि गाफिल है तो बस आराम से बिस्तरा लेकर सोया पड़े ना, दुनिया का काम सुबह से शाम तक करेगा, ऐसा करके देगा, कोई और करेगा ही नहीं, इतना माहिर। लेकिन कुरान के मामले में उससे जाके पूछे तो जीरो। सूरत अल अंबिया आयत 3 ये बता रहे हैं, ये कुरान है जो गफलत वाला है। क़ब्ल अल्लाह, सूरत अल अंबिया के अंदर आ रहा है। और अल्लाह माफ फरमाइए, बड़े खतरनाक दिल हैं, आखिर में आ रहे हैं। कल्बुल आसिम, कल्बुल आसिम, इसम क्या होता है? गुनाह। जो दिल गुनाहों से भरा हुआ है, इसका मतलब है दिल के अंदर तो बहुत जगह होती है ना, जो मर्जी भर लें। इसलिए तो कहा था वह हदैना नजदैन, कि हमने तो दोनों चीजें बताई हैं, फलहमाहा फजूरहा व तकवाहा, ताकि कुछ तो भरोगे तो सही। तो ये वाला दिल आखिर किसी ने तो भरा हुआ है ना। कल्बुल आसाम, ये जमा दी गई है, वो दिल है जो हक पर पर्दा डालकर उसकी गवाही को छुपा लेता है। यानी कुरान सारा हक है, अल्लाह की जात हक है, कब्र का अजाब हक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है ना, दोज़ख हक है, जन्नत हक है, क्या चीज हक नहीं है?
تو سارے کے اوپر پردہ ڈال کے اور اب حق کو چھپایا ہوا ہے. کچھ تو ویسے ہی مشرک اور جو صرف زبانی لب سروس سے کلمہ پڑھ لیا, اندر تک کچھ جانے نہیں دیا اور سمجھ رہے ہم مسلمان ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جہاں آج گیدرنگ ہوئی ہے. اگر ان کا دل بدل دے, میری دعا ہے کہ اللہ ان کا دل بدل دے, ہم سب کا دل بدل دے. اگر رمضان میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تو پوری کر سکتا ہے. تو آج کی سجی بنی محفل میں فرشتوں سے کم تو سج بن کے نہیں ہم آئے, ہم تو مقابلے پہ آئے ہیں ان کے. ایسے ہی ہے نا, فرشتے تو ایسے سج دھج کے آتے ہیں, یاد رکھیں. وہ ان کو ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسے چلو جیسے چلی جاتی ہوں, قرآن ہی سنانا ہے. کون سا وہاں پہ مہندی کا فنکشن ہو رہا ہے, رائٹ؟ مہندی کے فنکشن پہ تو ایک ہفتہ پہلے کیا پہنوں گی, تم بتاؤ کیا پہنوں, یہ تو پرانی دفعہ پہن لیا تھا. یعنی یہ تیاری ہے, میں ہی نہیں. قرآن کی تیاری کریں, فرشتوں سے مقابلہ کریں, انہیں بتائیں کہ میرے دل کے اندر کیا ہے. شدید جذبات ہیں میرے رب کے, میں اتنی تیار ہو کر جانا چاہتی ہوں. آپ دیکھیں کئی مائیں بیچاری جن کے جوان اولاد چلی جاتی, کیسے وہ سج دھج کے قبر میں ڈال رہے ہوتے ہیں, کیسے کر رہے ہوتے ہیں. تو آج زندہ ہو کر نہیں کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں. جب بھی نماز پڑھنے جائیں خوشبو والا دوپٹہ لگا کر, جب گھر پہ پڑھ رہے ہوں, مسجد کی بات نہیں کر رہے, تو وہاں پہ اپنا یہ میں تو اللہ کے سامنے ملاقات کرنے لگی. یعنی اپنے آپ کو سمجھائیں. یہ تھوڑی جیسے کچن میں سڑی بھسی آئی, لہسن ادرک کی سمیل آ رہی, نماز میں کھڑی ہو گئی, یہ کام نہیں کرنا, چونکہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو قلب العاصف یہ وہ دل ہے جو کہ پردہ ڈالتا ہے, گواہی چھپاتا ہے. سورۃ البقرہ 283. قلب متکبر, اللہم انا نعوذ بک من ذالک, اللہم انا نعوذ بک من ذالک. قلب متکبر یہ وہ دل ہے جو متکبر ہے, جو سرکش ہے, جو رب کو نہیں مانتا, وہ سرکش ہے, وہ متکبر ہے. وہ کون تھا؟ شیطان تھا. کتنی کلیئر باتیں ہیں نا, کیسے فٹافٹ سمجھ آتی ہیں, کوئی مشکل بات نہیں. اس نے تکبر کیا تھا نا کہ میں کیوں مطلب ہے کہ میں تو اتنا بڑا علم والا ہوں اور میں اس مٹی کے بنے انسان کو میں کس لیے سجدہ کروں. کہ جو تکبر والے لوگ ہیں نا, ان کے غرور نہیں کرنا نیکی کا. یہ جو میں نے اگلی آپ کو لیکچر بتانا تھا, کچھ حصہ جو اس کا تھا کہ میرا دل کیسے یہ سارے سٹیپس کرے اور ان ساری چیزوں سے پاک صاف رہے اور میں کہاں پہ رہوں. اس کے لیے جو ہے اس میں سب سے بڑی بات تھی تکبر. کبھی دل میں نہ آنے دیں, ہمیشہ عاجز بن کے رہیں کہ میری جو یہ بات ہے. اور کبھی یہ دنیا میں لوگوں کی تعریف کے بھوکے نہ بنیں کہ لوگ میری تعریف کریں. یہ بھی اسی چیز کی بات ہے, اسی کے اندر حصے میں جاتی کہ دماغ کے دل کے کسی کونے میں شیطان یہ چیز ڈال رہا ہے کہ تمہاری تو تعریف ہی نہیں ہوئی, تم نے اتنی کوشش کی, اتنا اچھا کھانا بنایا, یا کوئی کام بھی کیا. تعریف کا جو بھوکا ہے وہ اس تین سٹیپس کے اوپر نہیں آ سکتا. یہ میں نے مختصر ویسے بات آپ کو کی ہے, اس کے پورا ایک سولوشن موجود ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ ہم اس کو سولوشن کو دیکھیں گے. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ, بٹ اٹ ہیز 2 parts. کہ پہلے پتا تو چلے بیماری کیا, دیٹ واز ڈائگنوسس, دا ٹریٹمنٹ از دا ادر تھنگ. تو قلب متکبر یہ وہ دل ہے جو کہ متکبر اور سرکش ہے, جس کو اپنی دینداری پر بڑا گھمنڈ ہے. اس لحاظ سے یہ دل جو ہے ظلم اور جارحیت کا گھر ہے. سورۃ المومن ہے یہ 35, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قلب متکبر ہے یہ اس کے بارے میں بتایا ہے. تو یہ 13 دل تھے جو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں قرآن میں کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے دلوں کو بچا کے رکھنا ہے. تو دل کی جو دوا ہے نا, ٹریٹمنٹ ہے, وہ 5 چیزیں ہیں. میں صرف آپ کو 5 چیزیں بتا دیتی ہوں, ڈیٹیل میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ گیدرنگ میں پڑھیں گے. دل کی دوا 5 چیزیں ہیں, 5 کہ میرا دل محفوظ رہے. جتنا کچھ ہم نے آج محنت کر کے سیکھا ہے تو کم از کم میری سیفٹی تو ہو جائے. تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا, تدبر کے ساتھ جو قرآن پڑھتے ہیں, اس میں کہیں نہیں کہا جا رہا کہ صرف تلاوت کی جا رہی ہے, یہ صرف حفظ کیا جا رہا ہے, یہ صرف اس کو ایسے ریڈنگ کی جا رہی ہے جس کو آپ ناظرہ بولتے ہیں. نو, دل کی بیماریوں کا علاج, دل کی حفاظت کا علاج, دل کی برکت کا علاج, دل کو اللہ کے ساتھ لو لگنے کا علاج, دل کو نفس مطمئنہ بنانے کا علاج, سب کچھ تدبر کے ساتھ قرآن ہے. ایک ہی ٹریٹمنٹ بتا رہی ہوں, وہ چینج نہیں ہوتا. ہماری مرضی نہیں چلتی. آپ کو پتا ٹریٹمنٹ ہی ہوتا ہے, ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. سیکنڈ, روزے رکھنا. میں نے بتایا تھا نا کہ شوال ساتھ رہے گا. ہم رمضان اور شوال میں رہیں گے تو وہ باتیں چھوڑیں گے نہیں, جس میں اسی لیے تو اللہ کے نبی پیر اور تھرسڈے اور جو ہے منڈے کا روزہ رکھتے تھے. یوم 20 کے روزے بھی ہوتے ہیں. تو آپ کوئی نہ کوئی ضرور رکھیں, ضرور, کیونکہ یعنی اصل بات کیا ہے, اس کے آگے ڈیٹیل میں کیا ہے کہ پیٹ کو خالی رکھنا. وہ فار ایگزامپل سارا دن اگر آپ نے روزہ نہیں بھی رکھا تو اپنے پیٹ کو اتنا نہ بھر دیں کہ یہاں تک بھر جائے, تو اس کے بعد پھر کیا ہو, کچھ یاد ہی نہیں رہتا.
وہیں پہ برتن رکھے اور خود سو گئے، بس جی میں تھک گئی. تو اس لیے اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے. میرا سیکنڈ ٹریٹمنٹ از کہ آئی ول ناٹ ایٹ 4 ٹائم، آئی ول ناٹ ایٹ 3 ٹائم، آئی ول ایٹ اونلی فار 1 ٹائم. یہ کر سکتے ہیں ہم. یا پھر اپنی پلیٹ کا سائز جو ہے وہ ہم کم کر سکتے ہیں اگر ڈیوریشن نہیں دو. تو تیسرا ٹریٹمنٹ از قیام اللیل، تہجد. میں نے ابھی بتایا کہ رمضان گیا ہے، کوئی عبادات کوئی برکات نہیں گئی، تہجد تو وہیں پہ موجود ہے. اس کے لیے تو سورہ اتری ہوئی ہے، یا ایھا المزمل. تہجد پڑھنے والے کو تو بلایا مزمل کر کے جا رہا ہے. اے محبت والے نام، اے میرے چاند، جیسے آپ کسی اپنے کو بلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے چاند کو، اپنے محبت کو، اپنے محبوب کو کیسے بلا رہے ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اٹھ کھڑا ہونا تھوڑی دیر کے لیے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح. تو جیسے آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں تھوڑی سی اور کام کر لو، تھوڑا سا ایسے کر لو، ایسے محبت کا سلسلہ ہے وہ. اور وہ سلسلہ بتایا کیا جا رہا ہے، کیا کرو کیا کرو، 2-3 دنیا کی ڈگری لے لو. نہیں، اللہ کلیلہ، تھوڑی سی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ. پتہ ہے تمہارے لیے بڑا مشکل کام ہے، پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو. ساری رات نہ جاگو. تو اس کا مطلب ہے یہ تو کلیئر میسج ہے میرے دل کو بچانے کے لیے دنیا سے، کہ میں رات کی تنہائی میں ذرا اللہ سے مخاطب ہوں نا، تاکہ میرے دل کی پروٹیکشن رہے، میرے دل کے اوپر یہ گندگیوں کا دیوار نہ چڑھے، ہے نا. اس کی ڈیٹیل ہے، میں نے بہرحال آپ کو ہائی لائٹ بتا رہی ہوں. اس کے بعد جب آپ اٹھے ہوئے ہیں سحر کے لیے، یعنی قیام اللیل کے لیے، تو سحری کے وقت رونا، والمستغفرین بالاسحار، ہے نا حکم قرآن کا، والمستغفرین بالاسحار. جو سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، جو روتے ہیں. 4th ٹریٹمنٹ میں نے 5 بتائی تھے آپ کو. اللہ کرے ہم سارے ہی کر لیں، 2 تو کریں، 3 تو کریں، 4 تو کریں، کچھ تو کریں. تو اگر آپ اچھے سے کر گئے اور فواد تک پہنچ گئے تو میری بات یاد رکھنا، پھر آپ جذبات کی شدت کے جذبات میں کوئی ایک دن بھی مس نہیں کریں گے جتنے زندگی کے دن بچے ہوئے ہیں آج کے بعد. مبارک ان لوگوں کو جو پہلے ہی کرتے ہیں. مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ ہم سے تقوی میں کتنے زیادہ ہیں، لیکن میسج تو ہم کھول کے دے کے جائیں گے نا کہ آپ جو ہے 4 یا 5 دفعہ رکھ دیں. آخری بات ویری امپورٹنٹ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن کو آپ سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں نا، یہی پرابلم ہوتا ہے کہ ہمیں احمد یحییٰ بن معاذ رحم اللہ نے فرمائی ہیں یہ 5 باتیں. لیکن جنہوں نے اپنے دلوں کو بچانا تھا دنیا کی شدتوں سے، حدتوں سے، مسائل سے، تو انہوں نے سلوشن دیے ہوئے ہیں، خود بھی انہی پر عمل کرتے تھے. تو اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت میں رکھنا، ان کے گروپس میں رہنا، فون کے اوپر ان کے نمبروں کے اوپر فوری طور پر ایمرجنسی لگا کے رکھنا. یہ نہیں کہ وہ ان کے نمبر پہ کوئی رکھے تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے، نہ ان کا نام یاد ہے، نہ ان کا نمبر یاد ہے، نہ پھر ان کی مجالس یاد ہے. وہ گروپ میں ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کے لوگ ہیں، یہ مجالس کے لوگ ہیں. ان گروپس کو ہم سختی سے لیتے ہیں کہ یہ درس ہے، اس درس کے گروپ ہیں، تاکہ لوگ مس گائیڈ نہ ہو جائیں کہ اس پر تو ہر چیز آ رہی ہے. نہیں، صرف قرآن کے لیے رکھیں تاکہ لوگوں کے سینے سے ان کے دل کھلے رہیں کہ اچھا یہاں نوٹس آ رہا ہے، او اچھا یہ نوٹس آ رہا ہے. بہنیں بار بار ڈال رہی ہوتی ہیں. تو پلیز یہ جو قرآن کی مجالس ہیں یا نیک لوگوں کی صحبت ہیں یا جو اہل القرآن اللہ کا خاص کنبہ ہیں، ان کے لیے دلوں میں محبت رکھیں، ان کی صحبت اختیار کریں. جو صحبت اختیار کرتا ہے قرآن کی، اللہ کے نبی کی، وہ صحابہ کہلاتا ہے. تو آپ نے بھی انہی صحبتوں کے اندر رہنا ہے. وما علینا الا البلاغ. آپ کہیں گے بڑا لمبا نہ اجری الی اللہ، بے شک ہم سب کا اجر اللہ کے پاس ہے. ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہم قرآن کو کھلا کر کے مبین کی طرح پیش کریں. اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جو بھی آیات پڑھی گئی ہم سب کے عمل میں لے کر آئے. آمین.